वेलकम। आज हम जिस किताब का जायजा ले रहे हैं वो है क्रिस्टोफर एच एचन और लैरी एम बाटर्स की डेमोक्रेसी फॉर रियलिस्ट्स, व्हाई इलेक्शंस डू नॉट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। उन्वान ही आप देखें एक सवाल उठाता है कि इलेक्शंस क्यों ऐसी हुकूमत नहीं बनाते जो रिस्पॉन्सिव हो। जी हाँ, रिस्पॉन्सिव यानी जो आवाम की बात सुने, उनकी ज़रूरतों को समझे, उनके हिसाब से चले। बिल्कुल। और ये मुसन्निफीन एचन और बाटल्स कोई आम नाम नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में इनका बहुत बड़ा काम है। मिशिगन, प्रिंसटन, वैंडरबिल्ट जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियों से जुड़े रहे। तो ये किताब कोई चलते फिरते नहीं लिखी गई, मतलब सालों की तहकीक, डेटा का तज्जिया और जो इल्मी बहस मुबाहसे होते हैं, उन सब का निचोड़ है। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो उन्होंने शुरू में ही लिखी है कि ये किताब लिखते लिखते उनके अपने ख्यालात में एक बड़ी तब्दीली आई, एक किस्म की इंटेलेक्चुअल कन्वर्जन जिसे वो कहते हैं। जी, शायद बहुत से लोगों को, खास तौर पर जो जमहूरियत के रिवायती बड़े पुरुमीद नज़रियात रखते हैं, उनको शायद थोड़ा परेशान करें, या वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इरिटेटिंग भी लगें। अच्छा। जी, क्योंकि ये किताब उन बुनियादी मफरूज़ों को चैलेंज करती है जिन पर हम आम तौर पर जमहूरियत की इमारत खड़ी करते हैं। तो हम पहले बाब पर बात करेंगे, ठीक है, जी। जिसका उन्वान है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज। जी, बाबे अव्वल। देखते हैं कि ये पहला बाप ही कैसे हमारी आम फहम को जमहूरियत के बारे में जो हम सब सोचते हैं उसे कैसे चैलेंज करता है। चलें शुरू करते हैं। तो बाब शुरू होता है एक बुनियादी और शायद हैरानकुन हकीकत से। वो ये कि जमहूरियत का ख्याल आज पूरी दुनिया में गजब का मकबूल है। उन्होंने वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे का हवाला दिया है। दर्जनों मुल्कों में लोगों से पूछा गया कि भाई, एक जमहूरी मुल्क में रहना आपके लिए कितना अहम है। और नताइज क्या थे? नताइज आप देखें, हैरानकुन तौर पर यकसां थे। तकरीबन हर मुल्क में अक्सरियत ने कहा कि ये इंतहाई अहम है, मतलब 10 में से 10 नंबर। अच्छा। अमेरिका भी कोई अलग नहीं था। वहां भी औसत दर्जाबंदी 8.4 थी। तो जमहूरियत की ख्वाहिश जो है वो तो तकरीबन आलमगीर है। लेकिन यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है ना? जी बिल्कुल। जब उन्हीं लोगों से पूछा गया कि अच्छा, आपका अपना मुल्क आज कितना जमहूरी तरीके से चल रहा है, तो हर मुल्क में हर जगह ख्वाहिशात और हकीकत के दरमियान एक फर्क, एक गैप नजर आया। लोग जितनी जमहूरियत चाहते थे, उन्हें लगता था कि उन्हें उससे कम मिल रही है। अमेरिका में भी ये फर्क मौजूद था। तो ये फर्क ही असल मसला है जिस पर किताब फोकस करती है, आइडियल और रियलिटी का फर्क। बिल्कुल, यही फर्क इस किताब की बुनियाद है। और इसी फर्क को समझाने के लिए मुसन्निफीन इस चीज़ की वजाहत करते हैं जिसे वो कहते हैं फोक थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। फोक थ्योरी, ये क्या चीज है? कोई टेक्निकल इस्तेलाह है? नहीं, टेक्निकल से ज़्यादा ये एक क्या कहते हैं, आम फहम तसव्वुर है। वो जो किताबी बातें होती हैं जो हम सब ने शायद स्कूल में पढ़ी होंगी। अच्छा, जैसे? जैसे ये कि शहरी जो हैं वो सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, वो बाखबर होते हैं, उन्हें पता होता है क्या मसाइल हैं, उनकी पॉलिसी पर वाज़े तरजीहात प्रेफरेंसेस होती हैं। ठीक है। फिर वो उन्हीं उम्मीदवारों को वोट देते हैं जो उनकी नुमाइंदगी करें, उनकी तरजीहात को आगे बढ़ाएं, और इस तरह इलेक्शन के जरिए हुकूमत जो है वो अवाम की मर्जी, विल ऑफ द पीपल के ताबे हो जाती है। हाँ, ये तो वही बात है जो हम सुनते आए हैं कि इलेक्शन से अवाम हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, हुकूमत जवाबदेह, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव बनती है। बिल्कुल, यही फोक थ्योरी का लुब-लुबाब है कि अगर हुकूमत अवाम की नहीं सुनेगी तो अगले इलेक्शन में बाहर। कितना सादा, कितना मंतकी लगता है ना? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एचन और बॉटल्स क्या कहते हैं? वो फौरन इस फोक थ्योरी पर सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं भाई, ये नजरिया जितना मर्जी दिलकश हो, एम्पिरिकल एविडेंस जो है, यानी तहकीक और डेटा। जी, तहकीक, आदाद व शुमार, जो ज़मीनी हकायक हैं, वो इस नज़रिए की हिमायत नहीं करते। ये एक अच्छी कहानी हो सकती है, लेकिन हकीकत शायद कुछ और है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। क्या वो कोई सबूत देते हैं इसका? हाँ, वो पुरानी तहकीक का हवाला देते हैं, 1940s की दिहाई की। लेजर्सफिल, बेल्सन और गॉडेट, बहुत मशहूर काम है उनका। ओह, काफी पुरानी तहकीक है। जी, द पीपल्स चॉइस नामी किताब में शाये हुई थी। उन्होंने ओहायो की एक काउंटी में वोटरों का जायजा लिया था, और उन्होंने पाया कि जमहूरी शहरी से जो मिसाली तवक्कुआत है ना, क्या तवक्कात? उन म्यारों पर
عام ووٹر پورا نہیں اترتا۔ ان کے اپنے الفاظ تھے، بائی سچ اسٹینڈرڈز the voter falls short۔ لیکن یہ تو 1940 کی دہائی کی بات ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ کیا بعد کی تحقیق نے کچھ اور نہیں بتایا؟ مصنفین کے مطابق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 70 سالوں میں جو پولیٹیکل سائنس کی تحقیق ہوئی ہے، اس نے بار بار لیزرسفیلڈ اور ان کے ساتھیوں کے بنیادی نتائج کی تصدیقی کی ہے۔ واقعی؟ جی، اوسط ووٹر آج بھی سیاسی طور پر اتنا مصروف، باخبر یا منطقی نہیں ہے جتنا فوک تھیوری سمجھتی ہے۔ لوگ ووٹ تو ڈالتے ہیں، ضرور ڈالتے ہیں، لیکن ان کے ووٹ کے پیچھے وہ گہری سوچی سمجھی پالیسی کیلکولیشن کمی ہوتی ہے جو یہ تھیوری فرض کرتی ہے۔ یہ تو کافی سنجیدہ مشاہدہ ہے۔ اگر ووٹر انفارمڈ نہیں ہے تو پھر رسپانسو گورنمنٹ کا پورا خیال ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک دلیل یہ بھی تو دی جاتی ہے کہ اگر جمہوریت میں مسائل ہے تو اس کا حل مزید جمہوریت ہے، جیسے پارٹیوں کا کنٹرول کم کر کے عوام کو براہ راست امیدوار چننے کا اختیار دینا، یعنی ڈائریکٹ پرائمریز۔ ہاں، مصنفین اس مور ڈیموکریسی والے نعرے پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ یہ تو اچھی بات لگتی ہے کہ اختیارات عوام کو ملیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، پاور ٹو دا پیپل، لیکن اس قسم کی پاپولسٹ ریفارمز جیسے ڈائریکٹ پرائمریز ہو گئیں یا انیشیٹو اور ریفرینڈم کی طریقے، یہ اکثر منفی نتائج پیدا کرتی ہیں، الٹا اثر ہوتا ہے۔ الٹا اثر؟ وہ کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اصلاحات پولیٹیکل پروفیشنلز کے کردار کو کمزور کر دیتی ہیں، یعنی وہ لوگ جو سیاست کو سمجھتے ہیں، امیدواروں کی صلاحیت کو پرکھ سکتے ہیں، جن کا تجربہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو ان کا اثر کم ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب تجربہ کار لوگوں کی آواز دب جاتی ہے تو میدان ایمیچورز کے لیے کھل جاتا ہے، یعنی ناتجربہ کار لوگ، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ڈیموگوگز کے لیے۔ ڈیموگوگز؟ یعنی وہ جو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں؟ بالکل، وہ جو نعرے بازی اور جذباتی اپیل سے مقبولیت حاصل کرتے ہیں، بھلے ان میں حکومت چلانے کی اہلیت ہو یا نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے ایسے لوگ منتخب ہو جائیں جو مشہور تو ہوں لیکن قابل نہ ہوں۔ اور انیشیٹو اور ریفرینڈم کا کیا، جہاں عوام براہ راست قانون سازی کرتے ہیں؟ اس پر بھی وہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ ایک مشہور صحافی ڈیوڈ براڈر کا حوالہ دیتے ہیں۔ براڈر نے کہا تھا کہ یہ طریقے انیشیٹو ریفرینڈم اکثر ملینئرز یعنی کروڑ پتیوں اور خاص مفاد رکھنے والے گروہوں انٹرسٹ گروپس کو بااختیار بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، وہ مہنگی مہم چلا سکتے ہیں، اشتہار دے سکتے ہیں، عوامی رائے کو اپنے حق میں موڑ سکتے ہیں، وہ اپنے پالیسی اہداف حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سارے کھیل میں عام شہری پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال بھی دی ہے انہوں نے باب میں؟ جی ہاں، 2 مثالیں دی ہیں۔ ایک تو الینوائے میں فائر ڈسٹرکٹس کی مثال ہے۔ وہاں ووٹروں نے ریفرینڈم کے ذریعے اپنے علاقے کے فائر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کم کر دیا۔ کیوں؟ ٹیکس بچانے کے لیے؟ شاید یہی مقصد تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آگ سے حفاظت کا معیار اتنا گر گیا کہ ہو سکتا ہے بعد میں انشورنس کے اخراجات یا کسی حادثے کی صورت میں نقصان اس بچت سے کہیں زیادہ ہو گیا ہو۔ وہی پینی وائز پاؤنڈ فولش والی بات۔ فوری فائدہ دیکھا، دور کا نقصان نہیں۔ بالکل۔ دوسری مثال فلوریڈیشن کی ہے، یعنی پینے کے پانی میں فلورائڈ ملانا۔ ہاں، وہ تو دانتوں کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جی، سائنس تو یہی کہتی ہے، لیکن کئی جگہوں پر جب اس پر ریفرینڈم ہوا تو عوام نے اکثر اس کے خلاف ووٹ دیا۔ کیوں؟ غلط معلومات، افواہیں، سائنس پر عدم اعتماد۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ عوام ہمیشہ بہترین یا منطقی پالیسی کا انتخاب نہیں کرتے، خاص طور پر جب معاملہ تھوڑا پیچیدہ یا ٹیکنیکل ہو۔ تو مصنفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف تو جمہوریت کو بہت مثالی بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس قسم کے جو حقیقی شواہد ہیں، جو امپیریکل ایویڈنس ہے، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل یہی نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روایتی سوچ جو ہے وہ ان شواہد سے ٹکرانے سے گریز کرتی ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، کچھ مسائل تو ہیں، لیکن پھر فوراً واپس اسی ناممکن خواب، امپاسبل ڈریم کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ہم بنیادی فوک تھیوری پر سوال نہیں اٹھاتے، بس اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے ذکر کیا تھا کچھ پرانے مفکرین کا بھی حوالہ ہے؟ جی، انہوں نے ہنری مین کا ذکر کیا ہے، جو 19ویں صدی کے ایک برطانوی قانون دان تھے۔ مین نے کہا تھا کہ جمہوریت کے حامی پرانے یونانیوں کی طرح ہیں جو
اوریکل ایٹ ڈیلفائی پہ یقین رکھتے تھے۔ اچھا، وہ مشہور الہامی آواز؟ جی، سب مانتے تھے کہ یہ خدا کی آواز ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ آواز ہمیشہ اتنی مبہم، اتنی غیر واضح ہوتی تھی کہ اس کی کوئی بھی تشریح کی جا سکتی تھی۔ مین کا اشارہ یہ تھا کہ ہم جمہوریت کو بھی کچھ اسی طرح دیکھتے ہیں، ایک مقدس سی چیز، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، انہیں ہم صاف صاف دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور روسو کا قول بھی تھا، عوام کبھی بدعنوان نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہاں، جین جیک روسو کا یہ مشہور قول، یہ بھی اسی روایتی سوچ کی عکاسی ہے جو عوام کو ہمیشہ نیک نیت اور معصوم سمجھتی ہے۔ اگر عوام کوئی غلط فیصلہ کر بھی لیں تو اس تھیوری کے مطابق یہ ان کی اپنی غلطی نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں کسی نے بہکا دیا، دھوکہ دے دیا۔ یہ بھی فوک تھیوری کا ہی ایک پہلو ہے۔ ایک اور اقتباس جان ڈن کا بھی استعمال ہوا ہے جو حکمرانوں پر مکمل کنٹرول کے وہم کے بارے میں ہے۔ جی، جان ڈن کا کہنا ہے کہ یہ سوچنا کہ ہم یعنی عوام حکمرانوں کو کٹ پتلیوں کی طرح اپنی مرضی سے نچا سکتے ہیں، یہ اصل میں ایک وہم ہے۔ یہ کہنے کے برابر ہے کہ اصل حکمران تو ہم ہیں، وہ نہیں۔ ڈن کے نزدیک یہ ایک خطرناک فریب ہے جو طاقت کے حقیقی کھیل کو چھپا دیتا ہے۔ تو اگر فوک تھیوری حقیقت نہیں ہے، اگر ووٹر اتنا باخبر نہیں، اگر پاپولسٹ ریفارمز بھی مسئلے پیدا کرتی ہیں، تو پھر الیکشن کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا کہتا ہے پہلا باب اس بارے میں؟ پہلا باب اس کا مکمل جواب تو نہیں دیتا، لیکن وہ ایک بالکل مختلف سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہی وہ سمت ہے جس پر کتاب کے باقی حصے بنائے گئے ہیں۔ وہ کیا سمت ہے؟ مصنفین کہتے ہیں کہ اگر ہم ووٹنگ کے رویے کو بغور دیکھیں تو وہ پالیسی ترجیحات سے کہیں زیادہ لوگوں کی سوشل لائلٹیز اور سوشل آئیڈینٹیٹیز کی عکاسی کرتا ہے۔ سوشل لائلٹیز اور آئیڈینٹیٹیز مطلب یہ کہ لوگ اس بنیاد پر زیادہ ووٹ دیتے ہیں کہ وہ کس گروپ سے خود کو جوڑتے ہیں، ان کی کلاس، ان کا مذہب، ان کی قومیت، ان کی پارٹی سے وابستگی، بجائے اس کے کہ وہ مختلف پالیسیوں کے نفع نقصان کا غیر جانبداری سے تجزیہ کر رہے ہوں۔ ووٹ دینا ایک طرح سے اپنی شناخت کا، اپنی گروہی وفاداری کا اظہار بن جاتا ہے۔ اوہ، یہ تو فوک تھیوری سے بالکل الٹ بات ہوئی۔ اگر لوگ اپنی سماجی شناخت کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں تو پھر وہ الیکشن کا پالیسی پر کنٹرول والا کام تو نہ ہوا۔ بالکل، یہی ایچن اور بارٹلز کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ووٹنگ اصل میں گروپ کی وفاداری کا اظہار ہے تو پھر یہ سمجھنا ایک غلطی ہے، مسٹیک، کہ انتخابات عوامی پالیسی پر عوامی کنٹرول کا ذریعہ ہیں۔ یہ روایتی سوچ سے ایک شارپ بریک ہے، ایک واضح علیحدگی۔ اور مصنفین یہ مانتے ہیں کہ یہ نتیجہ شاید ہمیں کمفرٹیبل نہ لگے، آرام دہ نہ ہو، کیونکہ یہ جمہوریت کے بارے میں ہمارے جو بڑے پیارے خیالات ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے۔ تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جمہوریت کو زیادہ حقیقت پسندی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسے آئیڈیلائز کرنا چھوڑ دیں۔ بالکل، ان کا مقصد جمہوریت کو رد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ایک زیادہ حقیقت پسندانہ، ایک ریئلسٹک نظریہ پیش کرنا ہے، ایک ایسا نظریہ جو جدید سوشل سائنس کی جو دریافتیں ہیں، نفسیات، سماجیات، سیاسیات کی تحقیق، ان سے ہم آہنگ ہو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک قابل عمل جمہوری نظریہ، a viable democratic theory، اس بات پر مبنی ہونا چاہیے کہ انسان اور معاشرہ حقیقت میں کیسے کام کرتے ہیں، نہ کہ اس پر کہ ہم کیسے چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں۔ یہ پہلا باب اسی حقیقت پسندانہ سوچ کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو خلاصہ کریں، اگر اس پہلے باب کا ڈیموکریٹک آئیڈیلز اینڈ ریالٹیز کا، اچن اور بارٹلز نے جمہوریت کا جو عام فہم، مثالی تصور ہے جسے وہ فوک تھیوری کہتے ہیں، جی، اور جو زمینی حقیقتیں ہیں، ان کے درمیان ایک بہت واضح تضاد، ایک کنٹراسٹ پیش کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے اس خیال کو چیلنج کیا ہے کہ ووٹر ہمیشہ باخبر فیصلے کرتے ہیں، اور یہ کہ انتخابات لازمی طور پر ایسی حکومت لاتے ہیں جو عوام کی مرضی کے مطابق ہو، یعنی رسپانسو گورنمنٹ ہو۔ انہوں نے ایمپیریکل ایویڈنس جیسے لیزرس فیلس کی تحقیق اور مثالیں جیسے وہ فائر ڈسٹرکٹ یا فلورائیڈیشن والی، جی، ان کے ذریعے یہ دکھایا ہے کہ فوک تھیوری اکثر زمینی حقائق سے میل نہیں کھاتی۔ بالکل، اور انہوں نے اس مزید جمہوریت والی پاپولسٹ سوچ پر بھی سوال اٹھائے۔ یہ بتایا ہے کہ ڈائریکٹ پرائمریز یا انیشیٹوز جیسے طریقے بھی اپنے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اور شاید ایسے نتائج کی طرف لے جائیں جو ان کے حامیوں نے سوچے بھی نہ ہوں۔
تو یہ باب ایک طرح سے سٹیج سیٹ کرتا ہے کتاب کے باقی حصوں کے لیے، جہاں وہ مزید گہرائی میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ کا رویہ اصل میں کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کا اشارہ انہوں نے دے دیا ہے، گروپ آئیڈینٹی، اور پھر اس کے جمہوری عمل کے لیے کیا مضمرات ہیں، کیا امپلیکیشنز ہیں۔ یہ ایک قسم کا ویک اپ کال ہے کہ جمہوریت کو اس کی اصلیت میں دیکھیں، صرف اس کے آئیڈیلز میں نہیں۔ بالکل، حقیقت پسندی کے ساتھ۔ Now let's come to the second chapter, the elusive mandate, elections and the mirage of popular control. تو آئیے اس باب کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے دعوے کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ دعویٰ کہ انتخابات واقعی عوام کی مرضی دکھاتے ہیں اور حکومت کو ان کے سامنے جواب دہ رکھتے ہیں۔ مصنف اس خیال کو، جسے وہ جمہوریت کا عوامی نظریہ یا فوک تھیوری کہتے ہیں، دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ منطقی طور پر ممکن بھی ہے، اور کیا حقیقی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عوام کی رائے پالیسی بننے کے دو راستے ہیں۔ ایک تو ہے انتخابی مقابلہ، الیکٹورل کمپٹیشن، مطلب پارٹیاں عوام کے ووٹ لینے کے لیے ان کی پسند کی پالیسیز لاتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا طریقہ ہے براہ راست جمہوریت، ڈائریکٹ ڈیموکریسی، جیسے ریفرینڈم وغیرہ۔ لیکن یہ باب خاص طور پر پہلے والے پر، یعنی انتخابی مقابلے پر فوکس کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ واقعی وہ عوامی کنٹرول کو یقینی بناتا ہے۔ تو شروعات منطقی پہلو سے ہے۔ مصنف اسپیشل ماڈل آف ووٹنگ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ عوامی نظریے کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتا ہے؟ ہاں، یہ ماڈل پولیٹیکل سائنس میں کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ عوامی نظریے کو ریاضیاتی شکل دینے کی کوشش ہے۔ تصور کریں کہ تمام سیاسی پالیسیز ایک لائن پر ہیں، جیسے لیفٹ سے رائٹ۔ ایک اسپیکٹرم پر۔ جی، اب ہر ووٹر کا اس لائن پر ایک آئیڈیل پوائنٹ ہے، وہ پوزیشن جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے، اور امیدوار یا پارٹیاں بھی اسی لائن پر کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ تو ماڈل یہ مانتا ہے کہ ووٹر اسے ووٹ دے گا جو اس کے آئیڈیل پوائنٹ کے سب سے قریب ہے۔ اچھا، تو یہ ایک سیدھا سادہ ماڈل لگتا ہے، اور اس کا ایک مشہور نتیجہ میڈین ووٹر تھیورم ہے نا؟ جی ہاں، اگر ہم مان لیں کہ پالیسی صرف ایک ہی ڈائمنشن پر ہے، جیسے صرف معیشت پر لیفٹ یا رائٹ، تو یہ تھیورم کہتا ہے کہ سیاسی مقابلے کی وجہ سے دونوں بڑی پارٹیاں مرکز کی طرف جھکیں گی، میڈین ووٹر کی طرف۔ ہاں جی بالکل، وہ اس ووٹر کو جیتنے کی کوشش کریں گی جو بالکل درمیان میں ہے، یعنی میڈین ووٹر، اور آخرکار وہ اسی درمیانی ووٹر کی پسندیدہ پالیسی اپنا لیں گی۔ یہ خیال بہت مقبول ہوا کیونکہ لگتا تھا کہ جمہوریت خود بخود ایک متوازن اور اکثریتی پسند کی پالیسی پیدا کرتی ہے۔ سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، جیسے جمہوریت کا ایک خودکار نظام ہو جو سب کو خوش رکھے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اصل کہانی اتنی سادہ نہیں، خاص طور پر جب سیاست میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی مسائل ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ وہاں کیا پیچیدگی ہے؟ بالکل، یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مصنف ڈیوس ہینچ اور آڈس شک جیسے محققین کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ جیسے ہی آپ ایک سے زیادہ پالیسی ڈائمنشنز کو شامل کرتے ہیں، مطلب معیشت کے ساتھ خارجہ پالیسی، سماجی مسائل وغیرہ، تو وہ میڈین ووٹر تھیورم کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ جی، کثیر و جہتی دنیا میں عام طور پر کوئی ایسی ایک پالیسی پوزیشن نہیں ہوتی جسے ووٹرز کی اکثریت ہر دوسری ممکنہ پوزیشن پر ترجیح دے۔ مطلب کوئی مرکزی نقطہ نہیں بچتا جس پر سب متفق ہو سکے۔ ہاں، اور معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ مصنف کیوس تھیورمز کا ذکر کرتے ہیں، مکالوے اور اسکوفیلڈ جیسے لوگوں نے جو پیش کیے۔ ان تھیورمز کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ووٹرز کی ترجیحات میں تھوڑا سا بھی عدم توازن ہو، جو کہ حقیقی دنیا میں تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، تو نظریاتی طور پر کوئی بھی پالیسی کسی دوسری پالیسی سے اکثریت سے ہار سکتی ہے۔ کوئی بھی؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ پالیسی فیصلوں میں ایک لامتناہی چکر، سائیکلنگ چل سکتا ہے۔ آپ اے سے بی جائیں، بی سے سی، اور پھر سی سے واپس اے پر آ سکتے ہیں۔ کوئی حتمی اکثریتی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی مرضی یا ول آف دا میجورٹی جیسی کوئی چیز منطقی طور پر ممکن ہی نہیں؟ کینتھ ہیرو کا مشہور امپاسبلٹی تھیورم کچھ
کچھ ایسا ہی بتاتا ہے۔ یہ سوشل چوائس تھیوری میں ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ مصنف کے مطابق ایرو نے ریاضیاتی طور پر یہ ثابت کیا کہ انفرادی ترجیحات کو ایک اجتماعی، منطقی اور منصفانہ فیصلے میں بدلنے کا کوئی بھی طریقہ، چاہے وہ ووٹنگ ہو یا کچھ اور؟ جی، چاہے وہ اکثریتی ووٹنگ ہو یا کوئی اور نظام، اگر وہ کچھ بنیادی معقول شرائط پوری کرتا ہو تو وہ اندرونی تضادات سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم چاہ کر بھی ہر ایک کی پسند کو ملا کر ایک ایسی اجتماعی پسند نہیں بنا سکتے جو ہر لحاظ سے ٹھیک ہو۔ ایرو کے مطابق یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ مصنف چارلز پلاٹ کا حوالہ دیتے ہیں، جنہوں نے ایرو کے تھیورم کے اثر کو ایک جائگینٹک کیورن یعنی ایک بہت بڑی کھائی کہا، جس میں سماجی انتخاب کے بارے میں ہمارے تقریباً تمام پرانے اور آسان خیالات گر کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بنیادی خیال پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے کہ کیا انتخابات واقعی عوام کی مرضی کو دریافت اور نافذ کر سکتے ہیں؟ لیکن حقیقت میں تو انتخابات ہوتے ہیں، پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہیں، حکومتیں پالیسیاں بناتی ہیں۔ اگر یہ سب منطقی طور پر اتنا مسئلہ زدہ ہے تو پھر یہ نظام چل کیسے رہا ہے؟ کیا ادارے، انسٹیٹیوشنز اس افراتفری کو قابو میں نہیں رکھتے؟ دیکھیں، ادارے یقیناً ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جیسا کہ مصنف شیت سنائیڈر کا حوالہ دے کر کہتے ہیں، انتخابات ووٹر کو لامحدود انتخاب نہیں دیتے، وہ صرف موجودہ امیدواروں یا پارٹیوں میں سے کسی ایک کو ہاں یا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ صحیح، انتخاب محدود ہو جاتا ہے۔ جی، یہ محدود انتخاب اس ممکنہ کیوس کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح پارلیمانی قواعد و ضوابط ہیں، ایجنڈا سیٹنگ ہے، یہ سب چیزیں فیصلوں کو ممکن بناتی ہیں۔ لیکن مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ادارے محض افراتفری کو دباتے ہیں۔ وہ اس بنیادی منطقی مسئلے کو حل نہیں کرتے کہ کیا ان فیصلوں کو واقعی ایک مستند عوامی مرضی کہا جا سکتا ہے۔ فیصلے تو ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی عوام کی حقیقی اجتماعی ترجیح کی عکاسی کرتے ہیں؟ یہ سوال وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو منطقی سطح پر یہ چیلنجز تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن مصنف صرف یہیں نہیں رکتے، وہ تجرباتی شواہد، امپیریکل ایویڈنس کی طرف بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی دنیا کے ووٹرز اس مثالی شہری سے بہت مختلف ہیں جو فوک تھیوری فرض کرتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ باب کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ مصنف 1940 اور 50 کی دہائی کی ابتدائی سروے ریسرچ کا ذکر کرتے ہیں، لیزرسفیلڈ، بیرلسن، میکفی کا کام۔ ان تحقیقات نے بڑے پیمانے پر یہ دکھایا کہ عام شہری سیاسی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، ان کے پاس معلومات کی کمی ہوتی ہے اور وہ اکثر نظریاتی طور پر نہیں سوچتے۔ یہ تو کافی پرانی تحقیق ہے، کیا یہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے؟ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ ہاں، بنیادی نتائج آج بھی بڑی حد تک درست ہیں۔ وہ فلپ کانورس کے 1964 کے کلاسک کام کا حوالہ دیتے ہیں، جس نے امریکی عوام کے بلیف سسٹمز کا تجزیہ کیا۔ کانورس نے پایا کہ زیادہ تر لوگوں کے سیاسی خیالات منظم نہیں ہوتے، ان میں نظریاتی گہرائی نہیں ہوتی، آئیڈیولوجیکلی انکوہرنٹ ہوتے ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت غیر مستحکم، انسٹیبل ہوتے ہیں۔ مصنف کے مطابق 50 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی یہ بنیادی تصویر زیادہ بدلی نہیں ہے۔ مصنف ووٹر کے ترجیحات کے بارے میں دو خاص باتوں پر زور دیتے ہیں، ایک تو وہ غیر مستحکم ہے، انسٹیبل، اور دوسرے کم علم، پورلی انفارمڈ۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ عدم استحکام، انسٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں سے ایک ہی پالیسی سوال کچھ مہینوں یا سالوں کے وقفے سے پوچھیں تو ان کے جوابات اکثر بدل جاتے ہیں، کبھی کبھی تو بالکل بے ترتیب انداز میں۔ اچھا۔ جی، کانورس نے دکھایا کہ لوگوں کی پارٹی شناخت، پارٹی آئیڈینٹیفیکیشن، مطلب وہ خود کو ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں یا ریپبلکن، وہ وقت کے ساتھ کافی مستحکم رہتی ہے۔ اس کا کوریلیشن 0.70 سے بھی زیادہ تھا، لیکن جب پالیسی ایشوز پر ان کی رائے پوچھی گئی تو یہ استحکام بہت کم تھا، کوریلیشن بہت کمزور نکلا۔ اس سے کانورس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عام لوگوں کے لیے سیاست کا مرکزی نقطہ پالیسیاں نہیں بلکہ سیاسی پارٹیاں ہیں۔ وہ پارٹیوں کی بنیاد پر زیادہ سوچتے ہیں۔ اور کم علمی، پورلی انفارمڈ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف پیچیدہ تفصیلات نہ جاننا ہے؟ اصل میں بات صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو بجٹ کے اعداد و شمار یاد نہیں رہتے، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ووٹر بنیادی نظریاتی اصطلاحات، آئیڈیالوجیز جیسے لبرلزم یا کنزرویٹزم کا مطلب بھی ٹھیک سے نہیں سمجھتے، یا ان کا استعمال مستقل مزاجی سے نہیں کرتے۔
مصنف کھنڈر اور کالمور کے کام کا حوالہ دیتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ حقیقی نظریاتی سوچ رکھنے والے لوگ آئیڈیالوگز بہت کم ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ مصنف کچھ اور مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے زیچ مائسٹر کا میکسیکو اور ارجنٹائن کے طلباء پر کیا گیا کام یا بلیز کا جرمن ووٹرز پر کام۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ لیفٹ اور رائٹ جیسی بنیادی تقسیم کا مطلب بھی نہیں جانتے یا اسے اپنی زندگی سے متعلق نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا لوگ واقعی اتنے لا علم ہوتے ہیں؟ کیا وہ فیصلے کرنے کے لیے کچھ آسان طریقے، کچھ شارٹ کٹس یا ہیورسٹکس استعمال نہیں کرتے، جیسے پارٹی لیبل دیکھ کر ووٹ دینا یا کسی بااعتماد دوست کی رائے پر عمل کرنا؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے اور مصنف اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس میں اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ووٹرز ہیورسٹکس استعمال کر کے اپنی کم علمی کی تلافی کر لیتے ہیں، لیکن مصنف اس خیال پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفسیات، سائیکالوجی میں جب ہیورسٹکس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے کھینیمن، سلووک، ٹویسکی کا کام، تو زیادہ توجہ ان سے پیدا ہونے والے تعصبات، بائسز اور غلطیوں پر ہوتی ہے۔ اچھا۔ جبکہ پولیٹیکل سائنس میں انہیں اکثر ایک مثبت چیز کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ ووٹرز کی مدد کرتے ہیں۔ تو کیا یہ شارٹ کٹس کام نہیں کرتے؟ مصنف کوکلنسکی اور کوئرک جیسے محققین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شواہد بتاتے ہیں کہ ووٹر اکثر یہ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے بھی غلط نتائج پر پہنچتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باخبر فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کا اندازہ غلط ہوتا ہے۔ اوہ! مصنف ایک مزاحیہ مثال دیتے ہیں کہ ایلون ٹریلن کی۔ انہوں نے مذاق میں کہا تھا کہ انہیں قبرص، سائپرس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا ایک دوست ہے جو قبرص کا نگران ہے۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس ہر مسئلے کے لیے ایسے قابل اعتماد نگران نہیں ہوتے اور وہ اکثر غلط معلومات یا غلط اندازوں کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی پریشان کن تصویر ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ جس پر مصنف توجہ دلاتے ہیں وہ وجہ اور اثر، کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعین کرنا ہے، خاص طور پر جب ہم ایشو ووٹنگ کی بات کرتے ہیں، یعنی کیا لوگ واقعی پالیسیوں کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مصنف بروڈی اور پیج کے کام کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ووٹر کا کسی ایشو پر موقف اور اس کا ووٹ ایک ہی سمت میں ہے، مثلاً ایک ووٹر جو ٹیکس کم کرنا چاہتا ہے وہ اسی امیدوار کو ووٹ دیتا ہے جو ٹیکس کم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تو اس تعلق کی 3 ممکنہ وضاحتیں ہو سکتی ہیں۔ 3 وضاحتیں؟ کون کون سی؟ پہلی ہے پالیسی اورینٹڈ ایویلویشن۔ یہ عوامی نظریہ فوک تھیوری ہے۔ ووٹر پہلے اپنی پالیسی ترجیح طے کرتا ہے، پھر امیدواروں کے موقف کا جائزہ لیتا ہے اور اسے ووٹ دیتا ہے جو اس کی ترجیح کے قریب ترین ہے۔ یہاں پالیسی ووٹ کی وجہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھی بات ہے۔ دوسری ہے پرسویژن، یعنی قائل ہونا۔ ووٹر پہلے کسی امیدوار یا پارٹی کو پسند کر لیتا ہے، شاید اس کی شخصیت، پارٹی شناخت یا کسی اور وجہ سے، اور پھر وہ اس امیدوار یا پارٹی کے موقف کو اپنا لیتا ہے۔ یہاں امیدوار کی پسند پالیسی موقف کی وجہ بنتی ہے۔ الٹا ہو گیا یعنی؟ جی۔ اور تیسری ہے پروجیکشن، یعنی عکس ڈالنا۔ ووٹر پہلے کسی امیدوار یا پارٹی کو پسند کر لیتا ہے اور پھر وہ یہ فرض کر لیتا ہے یا خود کو یقین دلا لیتا ہے کہ اس کا پسندیدہ امیدوار اس کے پالیسی موقف سے متفق ہے، چاہے حقیقت میں ایسا نہ بھی ہو۔ وہ امیدوار پر اپنی پسند کی پالیسی کا عکس ڈالتا ہے۔ اچھا، تو پہلی صورت میں تو پالیسی اہم ہے، لیکن دوسری اور تیسری صورت میں پالیسی پر اتفاق ووٹ کا نتیجہ ہے، وجہ نہیں؟ بالکل۔ مصنف زور دیتے ہیں کہ اگر پرسویشن یا پروجیکشن ہو رہا ہے تو ہمیں جو بظاہر ایشو ووٹنگ نظر آ رہا ہے وہ اصل میں نہیں ہو رہا۔ ووٹ کسی اور وجہ سے دیا جا رہا ہے اور پالیسی پر اتفاق بعد میں پیدا ہو رہا ہے یا فرض کیا جا رہا ہے۔ کیا اس پر کوئی تحقیق ہوئی ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی صورت زیادہ عام ہے؟ جی ہاں، مصنف گیبریل لینز کے کام 2009-2012 کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ لینز نے پینل ڈیٹا استعمال کیا، یعنی ایک ہی ووٹرز سے وقت کے ساتھ ساتھ کئی بار انٹرویو کیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا لوگ پہلے پالیسی پر موقف بدلتے ہیں اور پھر ووٹ، یا پہلے ووٹ کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر پالیسی موقف۔ اور نتائج کیا تھے؟ ان کے نتائج چونکا دینے والے تھے۔ انہوں نے پایا کہ پرسویژن، یعنی دوسری صورت کا کردار بہت بڑا ہے۔
जबकि पॉलिसी ओरिएंटेड इवैल्यूएशन यानी पहली सूरत का किरदार न होने के बराबर है। ज़्यादातर लोग पहले उम्मीदवार या पार्टी का इंतखाब करते हैं और फिर उनके मुताबिक अपनी पॉलिसी राय को ढाल लेते हैं। इसकी कोई मिसाल? मुसन्निफ 2000 के अमेरिकी इंतखाबात में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सोशल सिक्योरिटी को प्राइवेटाइज करने की तजवीज़ की मिसाल देते हैं। मुहिम के दौरान देखा गया कि इस इशू पर लोगों की राय और उनके वोट के दरमियान ताल्लुक मजबूत होता गया। बज़ाहिर ये इशू वोटिंग लगता था। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन मुसन्निफ लेंस के तज्जिए का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये ज़्यादातर परसुएजन की वजह से था। यानी जिन लोगों ने दीगर वजूहात की बिना पर बुश को पसंद किया, उन्होंने इसकी सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी अपनाना शुरू कर दिया। वो पॉलिसी की वजह से बुश की तरफ नहीं आए, बल्कि बुश की वजह से पॉलिसी की तरफ गए। ये तो अवामी नजरिए, फोक थ्योरी के बिल्कुल उलट है। अगर वोटर पॉलिसी की बुनियाद पर वोट नहीं दे रहे या कम से कम पॉलिसी बुनियादी वजह नहीं है, तो फिर इंतखाबात का अवामी पॉलिसी पर क्या असर होता है? क्या इंतखाबात वाकई हुकूमतों को अवाम की पसंद की पॉलिसियां बनाने पर मजबूर करते हैं, जैसा कि स्पेशल मॉडल या अवामी नजरिया कहता है? मुसन्निफ इस पर भी संजीदा सवालात उठाते हैं। वो दलील देते हैं कि शवाहिद बताते हैं कि इंतखाबात और हकीकी पॉलिसी नताइज के दरमियान ताल्लुक कमज़ोर और पेचीदा है। वो एरिक्सन, मैक्यूएन और स्टिम्सन की अहम किताब द मैक्रोपॉलिटी का हवाला देते हैं। इस किताब में अमरीकी अवामी राय, पॉलिसी मूड और हुकूमती पॉलिसियों का तवील मुद्दती तज्जिया किया गया है। और इनका क्या नतीजा निकला? क्या अवामी मूड पॉलिसी को चलाता है? इनके तज्जिए से पता चला कि अगरचे अवामी मूड में तब्दीलियों का पॉलिसी पर कुछ असर होता है, लेकिन पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां ज़्यादातर इस बात से मुंसलिक होती हैं कि कौन सी पार्टी हुकूमत में है, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स। अच्छा, पार्टी कंट्रोल ज्यादा अहम है? जी, पार्टी कंट्रोल में तब्दीली का असर अवामी मूड में तब्दीली के असर से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा था। यानी असल फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इक़्तिदार किसके पास है, ना कि अवाम की राय में आने वाली हल्की-फुल्की तब्दीलियों से। ये तो कौमी सतह की बात हुई। क्या इनफरादी नुमाइंदों जैसे कांग्रेस के अराकीन की सतह पर भी ऐसा ही है? मुसन्निफ ग्राफ फिगर 2.1 का भी जिक्र करते हैं। जी हाँ, वो ग्राफ 2011-13 में अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के अराकीन के वोटिंग रिकॉर्ड का मवाजना उनके इंतखाबी हल्के की औसत राय कंजर्वेटिज्म स्केल की बुनियाद पर से करता है, और नताइज अवामी नजरिए के लिए काफ़ी तबाहकुन है, यूं कह लें। कैसे? पहली बात ये पता चलता है कि नुमाइंदगी बहुत नामुकम्मल है। मिसाल के तौर पर जो हल्के नजरियाती तौर पर दरमियान से थोड़ा लिबरल हैं, वो भी 46% मरतबा रिपब्लिकन नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। इसी तरह जो हल्के दरमियान से थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, वो 25% मरतबा डेमोक्रेट मुंतखब करते हैं। यानी हल्के की राय और नुमाइंदगी पार्टी में अक्सर कोई सीधा ताल्लुक नहीं होता। और खुद नुमाइंदों के वोटिंग रवैये के बारे में क्या पता चलता है? क्या वो अपने हल्के की राय की अक्कासी करते हैं? ग्राफ से जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि एक ही हल्के से मुंतखब होने वाले डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नुमाइंदे के वोटिंग रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से वोट डालते हैं। एक ही हल्के से होने के बावजूद? जी बिल्कुल। और हर पार्टी के अंदर नुमाइंदे के वोटिंग रिकॉर्ड और उसके हल्के की औसत राय के दरमियान ताल्लुक बहुत ही कमज़ोर होता है। असल चीज़ जो नुमाइंदे के वोटिंग रवैये का तयन करती है वो उसकी पार्टी है, ना कि उसके हल्के के वोटर्स की औसत नजरियाती पोजीशन। पार्टियों के दरमियान फ़र्क इतना ज़्यादा है कि वो हल्के की राय के मामूली असर को बिल्कुल मांद कर देता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? क्या ये कि इंतखाबात पार्टियों को वोटरों के करीब लाने में नाकाम रहते हैं? कि वोट देते हैं ना कि उम्मीदवार के ज़ाती पॉलिसी मौक़िफ़ की बुनियाद पर, जो शायद उनके अपने मौक़िफ़ से ज़्यादा करीब हो। क्या ये सिर्फ अमरीकी निज़ाम की बात है या दूसरे जमहूरी निज़ामों में भी ऐसा ही है? मुसन्निफ तकाबुली सियासत, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कुछ मुतालियात का भी हवाला देते हैं, जैसे कैंग एंड पावल और बार्टल्स। इन मुतालियात से भी ये बात वाज़ेह नहीं होती कि मुतनासिब नुमाइंदगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या पीआर वाले निज़ाम लाजमी तौर पर अक्सरियती निज़ामों, मेजॉरिटेरियन सिस्टम्स से बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं जब बात आती है पॉलिसी को मीडियन वोटर की तरजीहात के मुताबिक बनाने की। अच्छा। यानी निज़ाम बदलने से भी शायद ये बुनियादी मसला हल नहीं होता कि पॉलिसी आवाम की बराह रास्त मर्जी की अक्कासी नहीं करती।
تو اگر ہم اس پورے باب کا خلاصہ کریں تو لگتا ہے مصنف جمہوریت کے اس عام تصور پر بہت سنجیدہ اور گہرے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ انتخابات عوام کو حکومت پر کنٹرول فراہم کرتے ہیں۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ عوامی کنٹرول کا یہ تصور، جسے فوک تھیوری کہا گیا ہے، کئی سطحوں پر کمزور نظر آتا ہے۔ منطقی سطح پر انفرادی ترجیحات کو ایک مربوط عوامی مرضی میں جمع کرنا انتہائی مشکل، شاید ناممکن ہے۔ تجرباتی سطح پر حقیقی ووٹر اکثر سیاسی معاملات سے کم واقف، غیر مستحکم رائے رکھنے والے اور پالیسی کے بجائے پارٹی شناخت، امیدوار کی شخصیت یا دیگر غیر پالیسی عوامل سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ مزید برآں، جو بظاہر ایشو ووٹنگ نظر آتا ہے وہ اکثر امیدوار یا پارٹی کو پسند کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کہ وجہ۔ اور آخر میں جب ہم پالیسی کے حقیقی نتیجوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا تعلق انتخابات یا عوامی رائے کی تبدیلیوں سے اتنا مضبوط نہیں ملتا جتنا کہ پارٹی کنٹرول جیسی چیزوں سے ملتا ہے۔ تو پھر اس سب کی روشنی میں مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عوام کی طرف سے حکومت کو ملنے والا مینڈیٹ، پاپولر مینڈیٹ کا تصور، جس کی بنیاد پر حکومتیں اپنی پالیسیوں کا جواز پیش کرتی ہیں، شاید ایک سراب، ایک مراج سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب آئیے اگلے باب 3 کی طرف، ٹمبلنگ ڈاؤن انٹو اے ڈیموکریٹیکل ریپبلک، پیور ڈیموکریسی اینڈ دا پٹ فالس آف پاپولر کنٹرول۔ یہ باب ایک آپ کہہ لیں بہت بنیادی اور عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ عوام کو زیادہ براہ راست اختیارات دینا، یعنی ڈائریکٹ ڈیموکریسی، ہمیشہ جمہوریت کو بہتر بناتا ہے۔ مصنف یہاں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ ہم ان اصلاحات کا جائزہ لیں گے جو 20ویں صدی کے اوائل کی پروگریسو ایرا تحریک سے شروع ہوئیں، جیسے ڈائریکٹ پرائمریز، یعنی پارٹی امیدواروں کا انتخاب براہ راست پارٹی ممبران کے ذریعے، اور ریفرینڈا اور انیشیٹیوز، یعنی عوام کا براہ راست قانون سازی میں حصہ لینا۔ ان کا مقصد تو ظاہر ہے عوام کو زیادہ کنٹرول دینا تھا، لیکن مصنف ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ان کے نتائج اکثر غیر متوقع اور بعض اوقات آپ دیکھیں عوامی مفاد کے خلاف بھی رہے۔ جی بالکل، یہ باب ہمیں اس مقبول نعرے کہ مزید جمہوریت ہی مسائل کا حل ہے، اس پر ذرا تنقیدی نظر ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ مصنف تاریخی شواہد اور تحقیق کی مدد سے یہ واضح کر رہی ہیں کہ عوام کو براہ راست فیصلہ سازی میں شامل کرنے کے اپنے مسائل ہیں۔ بعض اوقات ووٹروں کے پاس آپ دیکھیں مکمل معلومات نہیں ہوتی، وہ پیچیدہ معاملات میں الجھ جاتے ہیں، یا پھر منظم مفادات پرست گروہ عام عوامی طریقوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ نتیجتاً ایسی پالیسیاں بن سکتی ہیں جو شاید عوام کی اکثریت کے لیے فائدہ مند نہ ہوں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں بلکہ حقیقی مثالوں سے ثابت ہیں۔ آئیے پہلے براہ راست پرائمریز کی بات کرتے ہیں۔ پروگریسو ایرا، جو 20ویں صدی کے اوائل میں امریکہ میں سماجی اور سیاسی اصلاحات کی ایک بڑی لہر تھی، اس کا ایک بنیادی مقصد پارٹی باسز یعنی چند طاقتور رہنماؤں کے کنٹرول کو ختم کرنا تھا۔ خیال یہ تھا کہ اگر پارٹی کے عام ممبران براہ راست ووٹ کے ذریعے اپنے امیدوار چنیں گے تو زیادہ بہتر اور آپ کہہ لیں عوام دوست نمائندے سامنے آئیں گے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے نا؟ اس پر شکوک کا اظہار کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ہنری جونز فورڈ نے 1909 میں ہی اسے پیور نان سینس یعنی خالص بکواس قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ براہ راست پرائمری سے طاقت سیاست دانوں سے نکل کر عوام کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ سیاست تو ہمیشہ سیاست دان ہی کریں گے، بس طریقے بدل جائیں گے۔ اور وی او کی نے بھی دہائیوں بعد 1942 میں مشاہدہ کیا کہ پارٹی تنظیمیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ انہوں نے اس نئے نظام کے مطابق خود کو ڈھال لیا۔ کی کے الفاظ میں براہ راست پرائمری کے تحت پارٹی تنظیم قائم رہی اور اس نے نامزدگیوں کے نئے نظام کے مطابق اپنے طریقے بدل لیے۔ نتیجہ اکثر یہ نکلا کہ کنٹرول چند غیر منتخب لیکن بہت پرجوش اقلیتوں انٹینس مائنورٹیز یا پھر پیسے والے نجی مفادات ویل ہیلڈ پرائیویٹ انٹرسٹ کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ مصنف خاص طور پر صدارتی امیدواروں کے انتخاب یعنی پریزیڈنشل نامینیشنز کے عمل پر توجہ دیتے ہیں۔ 1968 کے ڈیموکریٹک کنونشن کے بعد میک گورن فریزر کمیشن بنی تھی، یاد ہے نا، جو ویتنام جنگ پر تقسیم شدہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اصلاحات لانے والی کمیٹی تھی۔ اس کا مقصد نامزدگی کے عمل کو زیادہ کھلا بنانا اور پارٹی کے اندرونی اشرافیہ یعنی پارٹی ایلیٹس کا اثر کم کرنا تھا۔
ان کا نعرہ تھا جمہوریت کے مسائل کا علاج مزید جمہوریت ہے۔ لیکن ان اصلاحات کے نتائج بڑے غیر متوقع رہے۔ 1972 میں جارج مکگورن، جو خود اس کمیشن کے رکن تھے، اور پھر 1976 میں جیمی کارٹر جیسے امیدوار نامزد ہو گئے، جنہیں پارٹی کے اندرونی حلقے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ مکگورن ایک طرح سے پارٹی کے روایتی دھڑوں کے خلاف ایک لبرل باغی سمجھے جاتے تھے، اور کارٹر تو پارٹی میں تقریباً باہر کے آدمی تھے۔ مصنف اس بحث کا بھی ذکر کر رہی ہیں کہ کیا بعد میں پارٹی اشرافیہ نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، جیسا کہ مارٹی کوئن اور ان کے ساتھیوں نے 2008 کی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ 1980s کی دہائی تک پارٹیاں مؤثر طریقے سے نامزدگی کے عمل کو پھر سے کنٹرول کر رہی تھیں۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ 2008 یا 2016 کے مقابلے اس دعوے پر سوال اٹھاتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور تشویشناک پہلو سامنے آتا ہے۔ رچرڈ لا کی 2008 کی پرائمری مہم پر کی گئی تحقیق کیا بتاتی ہے؟ یہ کہ پرائمری میں ووٹ ڈالنے والوں کو اکثر یہ سمجھنے میں شدید دشواری ہوتی ہے کہ کون سا امیدوار ان کی اپنی سوچ اور ترجیحات سے قریب تر ہے۔ لا کے مطابق ان ووٹروں کی کارکردگی عام انتخابات کے ووٹروں سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور وہ اکثر محض اتفاق چاند سے تھوڑا ہی بہتر امیدوار چن پاتے۔ اگر ووٹر ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کون ان کے لیے بہتر ہے، تو پھر براہ راست پرائمری کا اصل مقصد کیسے پورا ہو رہا ہے؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے۔ مصنف ایک اور دلچسپ اگرچہ متنازع مشاہدہ بھی پیش کر رہی ہیں، جسے ہمیں غیر جانبداری سے بیان کرنا ہے۔ وہ مختلف تاریخی درجہ بندیوں کا اوسط نکال کر یہ بتا رہی ہیں کہ ان اصلاحات کے بعد آنے والے صدور جیسے کارٹر، ریگن، جارج ایچ.ڈبلیو. بش، کلنٹن، ان کی مجموعی کارکردگی کی درجہ بندی اصلاحات سے پہلے والے صدور جیسے ٹرومن، آئزن ہاور، کینیڈی، جانسن، نکسن کے مقابلے میں کم ہے۔ مصنف زور دے رہی ہیں کہ یہ محض ایک مشاہدہ ہے جو ڈیٹا سے نکلتا ہے، لیکن یہ اس سوال کو تقویت دیتا ہے کہ کیا نامزدگی کے عمل میں تبدیلی نے صدارتی قیادت کے معیار پر اثر ڈالا؟ اور مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ایسی اصلاحات اکثر خالصتاً عوامی بھلائی کے جذبے سے نہیں آتیں، بلکہ مخصوص سیاسی لڑائیوں اور مفادات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آسٹن رینی کا حوالہ دیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ قومی کنونشنز اس لیے نہیں اپنائے گئے کہ وہ زیادہ جمہوری تھے، بلکہ اس لیے کہ اس وقت کے غالب سیاسی دھڑوں کو لگا کہ اس سے ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح رابرٹ لا فالٹ، جو پروگریسو ایرا کے ایک بڑے رہنما تھے، وہ براہ راست پرائمری کے پرزور حامی تب بنے جب پارٹی باسز میں انہیں 2 بار گورنر کی نامزدگی سے محروم کر دیا، اور خود جارج مکگورن، جنہوں نے 1972 کے قوانین بنوانے میں کردار ادا کیا، بعد میں ان میں سے کچھ اہم قوانین کو بدلنے کی بات کرنے لگے۔ صحیح، تو یہ تو ہوئی پرائمریز کی بات۔ اچھا، اب آتے ہیں براہ راست قانون سازی کے طریقوں پر۔ انیشیٹو اور ریفرنڈم۔ انیشیٹو وہ طریقہ ہے جس میں شہری خود ایک پٹیشن کے ذریعے کسی قانون کی تجویز پیش کر سکتے ہیں اور اسے براہ راست ووٹ کے لیے بیلٹ پر لا سکتے ہیں۔ ریفرنڈم میں عام طور پر مقننہ کا پاس کردہ کوئی قانون عوامی منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ طریقے بھی پروگریسو ایرا کی دیں ہیں، اور ان کا مقصد منتخب اسمبلیوں کو بائی پاس کر کے عوام کو براہ راست قانون بنانے کا اختیار دینا تھا۔ سینیٹر جوناتھن برن جونیئر نے 1912 میں کہا تھا کہ مقصد عوام کی مطلق خود مختاری کو بحال کرنا ہے۔ اس کی بنیاد قانون ساز اداروں پر عدم اعتماد تھی، جیسا کہ اے لارنس لوول اور ہنری جونز فورڈ جیسے مبصرین نے اس وقت نشاندہی کی۔ جی، اور مصنف اے لارنس لوول کے 1913 کے ابتدائی جائزے کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان براہ راست قانون سازی کے ووٹوں میں بہت سے لوگ حصہ ہی نہیں لیتے تھے، یعنی رول آف ریٹ بہت زیادہ تھا۔ انتخابات میں صدر یا گورنر کے لیے ووٹ ڈالنے آتے تھے، مگر ان پیچیدہ پالیسی سوالات پر اپنی رائے نہیں دیتے تھے۔ جی بالکل، وہ ان سوالات کو چھوڑ دیتے تھے۔ لاول کے مطابق اوسطاً 36% ووٹرز ان پر ووٹ نہیں ڈالتے تھے۔ لاول نے یہ بھی دیکھا کہ نتائج بڑے غیر مستحکم تھے۔ مثال کے طور پر شراب بندی جیسے معاملے پر مختلف ریاستوں میں کبھی ہاں میں ووٹ پڑتا تو کبھی نہ میں۔ یہ سب ووٹروں کی الجھن، معلومات کی کمی یا شاید عدم دلچسپی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہاں فلورائیڈیشن کی مثال بہت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔
مصنف بتاتے ہیں کہ 1950 اور 60 کے دہائیوں میں سائنسی برادری میں تقریباً اتفاق رائے تھا کہ پینے کے پانی میں فلورائڈ ملانا دانتوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ جن شہروں میں یہ فیصلہ منتخب کونسلز یا منتظمین نے کیا، وہاں اسے بھاری اکثریت سے نافذ کر دیا گیا۔ لیکن جہاں یہ معاملہ ریفرنڈم کے ذریعے عوام کے سامنے رکھا گیا، وہاں تقریباً 60% مرتبہ ووٹروں نے اسے مسترد کر دیا، حتیٰ کہ کیمبرج، میساچیوسٹس جیسی جگہ، جو ہارورڈ اور MIT جیسے تعلیمی اداروں کا گھر ہے، وہاں بھی عوام نے اسے 3 بار ووٹ دیا۔ پہلے مسترد کیا، پھر بہت کم فرق سے منظور کیا، اور پھر تیسری بار فیصلہ کن طور پر مسترد کر دیا۔ یہ سائنس اور عوامی فیصلے کے درمیان ایک واضح خلیج دکھاتا ہے۔ بالکل، اور مصنف مشہور ٹی وی میزبان جیک پار کا ایک لطیفہ بھی نقل کر رہی ہیں۔ پار نے ایک بار دانتوں کے ڈاکٹروں سے بھری محفل میں پوچھا کہ کتنے لوگ فلورائیڈیشن کے حق میں ہیں۔ سب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ پھر پوچھا کتنے مخالف ہیں؟ کسی نے نہیں۔ پار نے تنزن کہا، میں تو سمجھا تھا یہ کوئی متنازع مسئلہ ہے۔ یہ لطیفہ اس فرق کو اجاگر کرتا ہے کہ ماہرین کی رائے اور عوامی سطح پر پایا جانے والا اختلاف کتنا مختلف ہو سکتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آج کل بچپن کے حفاظتی ٹیکوں، چائلڈہڈ امیونائزیشنز کے حوالے سے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے، جہاں سائنسی اتفاق رائے کے باوجود عوامی سطح پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم مثال ٹرم لیمٹس کی ہے، یعنی منتخب نمائندوں کے عہدے کی میعاد پر پابندی۔ 1990s کی دہائی میں یہ انیشیٹیوز کے ذریعے بہت مقبول ہوئیں۔ جن 24 ریاستوں میں انیشیٹیو کی اجازت تھی، ان میں سے 20 میں عوام نے ٹرم لیمٹس کی منظوری دے دی۔ خیال یہ تھا کہ اس سے سیاستدانوں کا قبضہ ختم ہوگا اور نئے لوگ آئیں گے۔ لیکن نیلسن پالسبی جیسے سیاست دانوں نے پہلے ہی 1990 میں خبردار کر دیا تھا کہ اس کا نتیجہ شاید وہ نہ ہو جو سوچا جا رہا ہے۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ ٹرم لمٹ سے طاقت منتخب نمائندوں سے نکل کر غیر منتخب لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، جیسے قانون ساز اسمبلیوں کا عملہ، سرکاری افسران، بیوروکریٹس اور لابسٹ، کیونکہ نئے اور ناتجربہ کار نمائندوں کو ان پر زیادہ انحصار کرنا پڑے گا۔ بعد میں کیری، نیمی اور پاؤل کی 1998 کی تحقیق نے اس خدشے کی تصدیق کی۔ تھیڈ کاؤزر کی 2005 کی تحقیق نے مزید دکھایا کہ ٹرم لیمٹس کی وجہ سے قانون سازی کا معیار گرا، کمیٹیوں کا اثر کم ہوا، بجٹ سازی میں مقننہ کا کردار انتظامیہ کے مقابلے میں کمزور ہوا اور پالیسی میں جدت ترازی کم ہوئی۔ وہ شہری قانون ساز خواب پورا نہیں ہوا۔ کیلیفورنیا کے ٹاپ 2 پرائمری نظام کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک اور اصلاح تھی جس کا مقصد سیاسی تقسیم کو کم کرنا تھا۔ اس نظام میں پرائمری انتخابات میں تمام امیدوار ایک ہی بیلٹ پر ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، اور ٹاپ 2 امیدوار چاہے وہ ایک ہی پارٹی کے کیوں نہ ہوں، عام انتخابات میں جاتے ہیں۔ امید تھی کہ اس سے زیادہ معتدل امیدوار منتخب ہوں گے۔ مگر آلر، سٹرن اور لینز کی 2013 کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ نظام بھی زیادہ مؤثر نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ووٹروں کے پاس امیدواروں کے بارے میں اتنی تفصیلی یا باریک بینی پر مبنی معلومات نہیں تھیں کہ وہ ایک ہی پارٹی کے مختلف امیدواروں میں نظریاتی فرق کو سمجھ کر زیادہ معتدل کو ووٹ دیتے۔ وہ زیادہ تر پارٹی لیبل پر ہی انحصار کرتے رہے۔ مصنف یہاں بروس کین کا 2015 کا حوالہ دے رہی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایسی عوامی اصلاحات اکثر ناکام ہو جاتی ہیں جب وہ شہریوں کی صلاحیت اور دلچسپی کا غلط اندازہ لگاتی ہیں، اور جب وہ ان ثالثوں یعنی سیاسی جماعتوں، میڈیا، مفاداتی گروہوں وغیرہ کے اہم کردار کو نظر انداز کرتی ہیں، جو کسی بھی بڑی جمہوریت میں لازمی ہوتے ہیں۔ الینوائے فائر ڈسٹرکٹس پر جسٹن ٹیسن کی 2009 کی تحقیق تو اور بھی زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ ٹیسن میں دیکھا کہ جن فائر ڈسٹرکٹس میں ٹیکس بڑھانے کے لیے ریفرنڈم کی منظوری لازمی تھی، وہاں ٹیکس تو کم بڑھے، اوسطاً ہر گھرانے کا ٹیکس بل سالانہ 43 سینٹ کم تھا۔ لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ آگ لگنے کی صورت میں فائر بریگیڈ کے پہنچنے کا اوسط وقت تقریباً 1 منٹ بڑھ گیا۔ آگ بجھانے کے معاملے میں 1 منٹ کی تاخیر بہت سنگین ہو سکتی ہے نا؟ جی بالکل۔ مصنف اس تحقیق کو 1991 کی اوکلینڈ ہلز، کیلیفورنیا کی تباہ کن آگ اور وہاں پہلے سے نافذ پروپوزیشن 13، جس نے پراپرٹی ٹیکس میں شدید کٹوتی کی تھی، سے جوڑ رہی ہیں۔ وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا ٹیکس کٹوتیوں نے، جو عوام نے خود منظور کی تھیں، آگ بجھانے کی صلاحیت کو کمزور کر دیا تھا؟
اور کیا یہ ممکن ہے کہ اس آگ سے متاثر ہونے والے بہت سے لوگوں نے خود اس ٹیکس کٹوتی کے حق میں ووٹ دیا ہو، یہ سمجھے بغیر کہ اس کے ایسے نتائج بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ براہ راست جمہوریت کے غیر ارادی نتائج کی ایک تلخ مثال ہے۔ لیکن ٹیسن کی تحقیق کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ اسی الینوائے میں سیوریج اور جیل بانڈز کے لیے بھی عوامی منظوری کی شرط تھی، لیکن وہاں سروس کا معیار خراب نہیں ہوا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہاں عوامی کنٹرول کامیاب رہا؟ نہیں، ٹیسن کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ وہاں سروس کا معیار اس لیے برقرار رہا کیونکہ سرکاری اہلکاروں نے عوامی مخالفت سے بچنے کے لیے متبادل مگر زیادہ مہنگے طریقے استعمال کیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یوزر فیس، استعمال کرنے والوں سے براہ راست فیس لینے کا سہارا لیا، یا پھر ان گارنٹیڈ بانڈز جاری کیے جن پر شرح سود زیادہ ہوتی ہے۔ تو عوام کو بظاہر کنٹرول تو مل گیا، لیکن انہیں اس علامتی عوامی کنٹرول کی قیمت زیادہ مہنگے طریقوں کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ اور پھر نیو یارک میں پراپرٹی اسیسرز، NY پراپرٹی اسیسرز پر مائیکل سینسس کی 2015 کی تحقیق ہے۔ پراپرٹی اسیسر وہ اہلکار ہوتے ہیں جو جائیدادوں کی قیمت کا تخمینہ لگاتے ہیں جس کی بنیاد پر پراپرٹی ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ سینسس نے پایا کہ جن قصبوں میں یہ اسیسر منتخب ہوتے تھے، یعنی براہ راست عوام کے سامنے جوابدہ تھے، وہاں جائیدادوں کی قیمتوں کا دوبارہ تخمینہ بہت کم لگایا جاتا تھا، اوسطاً ہر 9 سال میں ایک بار، جبکہ جہاں وہ مقرر کیے جاتے تھے وہاں ہر 5 سال میں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے امیر گھر مالکان کو بہت فائدہ پہنچا، کیونکہ ان کی جائیدادوں کی قیمتیں تو وقت کے ساتھ بڑھتی رہیں، لیکن کم تخمینے کی وجہ سے ان پر ٹیکس نسبتاً کم رہا۔ سینسس کا اندازہ ہے کہ اس انتخابی عمل کی وجہ سے سب سے مہنگے گھروں کو ٹیکس کی شرح میں اوسطاً 26% پوائنٹس کا فائدہ ہوا۔ یعنی زیادہ انتخابی جواب دہی، الیکٹورل اکاؤنٹیبلٹی، اس معاملے میں ایک غیر منصفانہ اور ریگریسو یعنی رجت پسندانہ نتیجے کا باعث بنی، جہاں امیروں کو فائدہ اور غریبوں کو نسبتاً نقصان ہوا۔ یہ تمام مثالیں اس بنیادی سوال کی طرف واپس لے جاتی ہیں کہ عام شہری پیچیدہ پالیسی معاملات پر کتنا باخبر اور مؤثر فیصلہ کر سکتا ہے۔ مصنف رچرڈ ہافسٹاڈر کا 1955 کا حوالہ دیتے ہیں، جنہوں نے پروگریسو تحریک کے اس بنیادی مفروضے کو بیان کیا تھا کہ ایک نیک نیت باخبر شہری، مین آف گڈ ول، تمام عوامی مسائل کی تفصیلات جان سکتا ہے، ان کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتا ہے اور پھر ایک ذہین فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہافسٹاڈر کے بقول اس مفروضے کے بغیر انیشیٹو، ریفرنڈم اور ریکال جیسی اصلاحات کا جواز پیش کرنا مشکل ہے۔ اس کے جواب میں کچھ جدید ماہرین جیسے آرتھر لوپیا اور جان میتسوساکا یہ دلیل دیتے ہیں کہ ووٹروں کو ہر معاملے کی مکمل تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں، وہ ہیورسٹکس یعنی ذہنی شارٹ کٹس یا آسان اشارے استعمال کر کے بھی مؤثر فیصلے کر سکتے ہیں۔ لوپیا کی 1994 کی کیلیفورنیا انشورنس انیشیٹیوز پر مشہور تحقیق کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس تحقیق میں پایا گیا کہ جن ووٹروں کو انشورنس کے پیچیدہ قانونوں کا زیادہ علم نہیں تھا، انہوں نے یہ دیکھ کر ووٹ دیا کہ انشورنس انڈسٹری کس تجویز کی حمایت یا مخالفت کر رہی ہے، اور اس طرح وہ ان ووٹروں کی طرح ہی ووٹ دینے میں کامیاب رہے جنہیں زیادہ معلومات تھیں۔ لیکن کیا یہ واقعی اہلیت ہے؟ مصنف اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ لوپیا کی تحقیق صرف یہ دکھاتی ہے کہ ووٹر اشارے لے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ پالیسی کو سمجھتے ہیں۔ کسی بااثر گروہ یا شخصیت کی پیروی کرنا اور پالیسی کے مضمرات کو سمجھ کر فیصلہ کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ مصنف کوکلنسکی اور کیورک کی 2000 کی تنقید کا بھی ذکر کرتے ہیں، جن کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں نے شاید ہیورسٹکس پر بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں کیونکہ اہل شہری کا تصور نظریاتی طور پر بہت پرکشش ہے۔ تو مجموعی طور پر باب 3 میں مصنف براہ راست عوامی کنٹرول یا پیور ڈیموکریسی کے آئیڈیل اور اس کی عملی حقیقت کے درمیان پائے جانے والے تضادات کو بہت مؤثر طریقے سے اجاگر کر رہی ہیں۔ تاریخی مثالیں جیسے فلورائیڈیشن، ٹرم لیمٹس اور جدید تحقیقات جیسے لا کی پرائمری ووٹرز پر، ٹیسن کی الینوائے فائر ڈسٹرکٹس پر،
یا سائنسز کی نیو یارک اسیسرز پر سب ایک ہی سمت اشارہ کرتی ہیں کہ عوام کو براہ راست اختیارات دینے کا نتیجہ ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ غیر مؤثر، غیر منصفانہ یا خود عوام کے طویل مدتی مفادات کے خلاف پالیسیوں کا باعث بن سکتا ہے. بالکل. اور مصنف جو آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے، شاید یہ مسلسل یقین کہ زیادہ جمہوریت ہی ہر مسئلے کا حل ہے خود بہتر طرز حکمرانی، گڈ گورننس کی راہ میں ایک رکاوٹ بن گیا ہو. شاید ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شہریوں کی معلومات اور تجزیے کی صلاحیت کی اپنی حدود ہیں، اور قابل، تجربہ کار قیادت، کمپیٹنٹ لیڈرشپ اور مؤثر نمائندہ اداروں، ایفیکٹو ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشنز کا کوئی نعم البدل نہیں. شاید جمہوری عمل کے معیار، کوالٹی پر توجہ دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ شرکت کی مقدار، کوانٹٹی پر. یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے. مصنف ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ نمائندہ ادارے محض براہ راست جمہوریت کے نامکمل متبادل نہیں ہیں، بلکہ ان کا اپنا ایک ضروری اور مثبت کردار ہے پیچیدہ معاشروں میں بہتر فیصلے کرنے کے لیے. اس باب کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ جمہوریت کو بہتر بنانے کے لیے صرف عوام کو زیادہ اختیارات دینا کافی نہیں، بلکہ ان اختیارات کے استعمال کے طریقہ کار اور نتائج پر بھی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم چیپٹر 4 پر گفتگو کرتے ہیں، A Rational God of Vengeance and a Reward, The Logic of Retrospective Accountability. تو یہ باب جمہوریت کے ایک متبادل نظریے پر روشنی ڈالتا ہے، ریٹروسپیکٹو ووٹنگ جسے کہتے ہیں. جی ہاں. بنیادی سوال یہ لگتا ہے کہ کیا عوام واقعی اپنے رہنماؤں کو ماضی کی کارکردگی کی بنیاد پر مؤثر طریقے سے جواب دہ ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ باب اسی سوال کی گہرائی میں جاتا ہے. جی بالکل. اور یہ نظریہ روایتی فوک تھیوری سے کافی مختلف ہے. فوک تھیوری میں تو آپ جانتی ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ جمہوریت تبھی چلتی ہے جب شہری پالیسیوں کو سمجھیں، امیدواروں کے نظریات کو جانیں اور پھر مستقبل کے لیے بہترین انتخاب کریں. ہاں، کافی پیچیدہ عمل لگتا ہے وہ تو. جی، لیکن ریٹروسپیکٹو ووٹنگ کا نظریہ، جیسا کہ ویوکی جونیئر نے کہا، وہ ایک بہت سادہ سی بات کرتا ہے کہ ووٹر شاید مستقبل کے ماہر نہ ہوں، لیکن وہ ماضی کو نہیں بھولتے. اچھا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے انکمبنٹ کے دور حکومت میں حالات کیسے رہے، اچھے یا برے، اور اسی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے انعام ملنا چاہیے یا سزا. تو یہ ایک طرح سے ووٹروں پر کم بوجھ ڈالتا ہے نا؟ انہیں پالیسیوں کی باریکیوں میں ان سب تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری زندگی بہتر ہوئی یا کیا ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے، اس طرح کی بات. جی ہاں، بنیادی طور پر یہی. بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا حالات بہتر ہوئے ہیں یا بدتر. لیکن کیا اس نظریے کی حمایت میں کوئی ٹھوس شواہد بھی ہیں؟ کیونکہ سننے میں تو یہ کافی آسان لگتا ہے. ہاں، نئی مصنف بتاتا ہے کہ اس نظریے کو کافی ایمپیریکل یعنی تجرباتی شواہد کی حمایت حاصل ہے. اچھا. ویو کے خود اپنے کام میں دکھایا کہ کیسے امریکی ووٹرز معاشی حالات یا پھر بڑی پالیسیز ہو، جیسے پریزیڈنٹ روزویلٹ کا نیو ڈیل تھا، اس کی بنیاد پر اپنی پارٹی وفاداری تبدیل کرتے تھے. یعنی وہ ماضی کی کارکردگی پر رد عمل دے رہے تھے. جی بالکل. وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا اور اس پر رد عمل دے رہے تھے. پھر موریس فیورینا نے اس کام کو اور آگے بڑھایا. اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف معیشت نہیں بلکہ مختلف قسم کے ریٹروسپیکٹو جائزوں کو دیکھا اور یہ دکھایا کہ یہ جائزے لوگوں کی پارٹیزن آئیڈینٹیفیکیشن یعنی پارٹی سے جو وابستگی ہوتی ہے اس کو بھی وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں. یعنی کارکردگی کا تجربہ پارٹی سے وابستگی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. جی، یہ اہم نکتہ ہے. اور پھر جیرلڈ کرمر نے ایک بہت آپ کہہ لیں کلیدی کام کیا. انہوں نے قومی معاشی حالات جیسے بے روزگاری یا آمدنی میں تبدیلی اور کانگریس کے انتخابات میں حکمران پارٹی کے ووٹوں کے درمیان ایک واضح عددی تعلق دکھایا. یعنی باقاعدہ اعداد و شمار سے ثابت کیا؟ جی ہاں. جب معیشت اچھی ہوتی تھی حکمران پارٹی کو زیادہ ووٹ ملتے تھے اور جب خراب ہوتی تھی تو کم. صاف تعلق نظر آیا. صحیح. اور گیبریل لینز کا کام بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ لوگ اکثر اپنی پالیسی ترجیحات یعنی پالیسی پریفرنسز کو اس بنیاد پر بدل لیتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ سیاستدان نے کیسا پرفارم کیا ہے. اچھا، بجائے اس کے کہ وہ پہلے سے طے شدہ پالیسیوں کی بنیاد پر ووٹ دیں؟ جی.
تو مطلب شواہد تو موجود ہیں کہ لوگ ماضی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں اور اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ثابت ہوا کہ لوگ ماضی کو دیکھتے ہیں۔ اب مصنف کہتا ہے کہ اس ریٹروسپیکٹیو ووٹنگ کے پیچھے دو بنیادی ریشنلز یا لاجکس کام کرتے ہیں۔ پہلا ہے سلیکشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف اچھے لیڈر چننے کا معاملہ ہے؟ ہاں، سلیکشن کا بنیادی خیال یہی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ووٹنگ ووٹرز کو مستقبل کے لیے زیادہ قابل یعنی کمپیٹنٹ رہنما منتخب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہاں، کیسے؟ منطق یہ ہے کہ جس انکمبنٹ نے ماضی میں اچھا کام کیا ہے وہ غالباً مستقبل میں بھی اچھا کام کرے گا، تو ووٹر اسے دوبارہ منتخب کر کے ایک اچھے منتظم کو چن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ماضی کی کارکردگی کو مستقبل کی قابلیت کا اشارہ سمجھنا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ مجھے یہاں تھوڑا شک ہے۔ مصنف خود اس پر سوال اٹھاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ کیا ووٹر ہمیشہ یہ جان سکتا ہے کہ اچھے نتائج واقعی انکمبنٹ کی قابلیت کی وجہ سے ہیں، یا یہ صرف اچھی قسمت تھی، گڈ لک، یا شاید عالمی معاشرت اچھی چل رہی تھی؟ ہاں، یا تیل کی قیمتیں کم تھیں، یا کوئی قدرتی آفت نہیں آئی، مطلب ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز جو انکمبنٹ کے کنٹرول سے باہر تھے۔ بالکل۔ مصنف فگر 4.1 کا ذکر کرتا ہے جو اسی مشکل کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہی سلیکشن کی منطق کی ایک بڑی کمزوری ہے۔ حقیقت میں نتائج اکثر قسمت، حالات اور انکمبنٹ کی کوششوں کا ایک آپ کہہ لیں پیچیدہ مرکب ہوتے ہیں۔ ووٹر کے لیے یہ فرق کرنا کہ کامیابی کی وجہ قابلیت تھی یا محض سازگار حالات، یہ انتہائی مشکل ہے۔ اگر حالات بہت اچھے ہوں تو ایک نااہل انکمبنٹ بھی اچھا لگ سکتا ہے، اور اگر حالات بہت خراب ہوں، جیسے کوئی عالمی معاشی بحران آ جائے، تو ایک بہت قابل انکمبنٹ بھی برا لگ سکتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جتنا زیادہ رینڈمنس یا قسمت کا عمل دخل نتائج میں ہوگا، اتنا ہی مشکل ووٹرز کے لیے واقعی قابل رہنماؤں کو پہچاننا اور منتخب کرنا ہو جائے گا۔ سلیکشن کا عمل کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اگر سلیکشن کا عمل اتنا قابل اعتبار نہیں، تو پھر ریٹروسپیکٹیو ووٹنگ کا دوسرا جواز کیا ہے؟ مصنف سینکشننگ کی بات کرتا ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سینکشننگ کا نظریہ کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ووٹنگ تب بھی مفید ہو سکتا ہے چاہے تمام ممکنہ رہنماؤں کی قابلیت یعنی کمپیٹنس ایک جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر سب ایک جیسے ہی قابل ہیں تو کسی کو نکالنے یا رکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے ترغیب سے، انسینٹیو سے۔ اچھا، چونکہ انکمبنٹس دوبارہ منتخب ہونا چاہتے ہیں، اس لیے یہ علم کہ ووٹر ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے، اچھی کارکردگی پر انعام ملے گا اور بری پر سزا، یہ علم انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ووٹرز کی بھلائی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ یعنی احتساب کا ڈر؟ جی، فیورینا اسے ایکس پوسٹ اکاؤنٹیبلٹی کہتا ہے، یعنی کام ہونے کے بعد احتساب۔ یہ علم کہ ان کا احتساب ہوگا انہیں بہتر کام کرنے پر اکساتا ہے، چاہے ان کی بنیادی قابلیت دوسروں جیسی ہی ہو۔ اچھا، تو یہاں فوکس انکمبنٹ کی کوشش یعنی ایفرٹ پر ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مصنف یہاں بھی ایک پنچ ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انکمبنٹس کے لیے ووٹروں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا کاسٹلی ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عوامی مفاد میں کام کرنے کے لیے رہنماؤں کو اکثر ذاتی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ ہو سکتا ہے انہیں کرپشن سے ملنے والے فائدے چھوڑنے پڑیں، یا اپنے پسندیدہ نظریاتی منصوبوں، آئیڈیالوجیکل گولز کو پس پشت ڈالنا پڑے، یا ایسی پالیسیاں اپنانی پڑیں جو ان کے ذاتی وقار یا انا کے خلاف ہوں۔ یہ سب ان کے لیے کاسٹس ہیں۔ تو سینکشننگ کا نظام تبھی مؤثر ہوگا جب دوبارہ منتخب ہونے کا فائدہ ان کاسٹ سے زیادہ ہو۔ بالکل، اگر کوشش کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور پکڑے جانے یا سزا ملنے کا امکان کم، تو وہ کوشش کیوں کریں گے؟ اور یہاں بھی قسمت کا کردار آ جاتا ہے نا؟ مصنف فگر 4.2 کا حوالہ دیتا ہے۔ بالکل، جیسے سلیکشن میں قسمت قابلیت کو چھپا سکتی ہے، ویسے ہی سینکشننگ میں قسمت کوشش اور نتائج کے تعلق کو دھندلا سکتی ہے۔ یعنی محنت کی لیکن نتیجہ برا نکلا؟ جی، اگر کسی انکمبنٹ نے بہت محنت کی، بہترین پالیسیاں بنائیں، لیکن عالمی حالات یا بری قسمت کی وجہ سے نتائج خراب نکلیں، مثلاً فصلیں تباہ ہو گئیں یا عالمی منڈی گر گئی، تو ووٹر شاید اسے سزا دے دیں۔ اور اس کے برعکس ایک سست انکمبنٹ اچھی قسمت کی وجہ سے بچ سکتا ہے؟ بالکل،
मुसन्निफ फिगर 4 में यही दिखाता है कि जब नताइज पर किस्मत का असर ज्यादा हो और इनकम्बेंट की कोशिश का कम, तो इनकम्बेंट की मेहनत करने की तरगीब, वो इंसेंटिव, कम हो जाती है। वो सोचेगा कि मेहनत का क्या फायदा अगर नतीजा मेरी किस्मत पर मुनहसर है। तो जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, एहतिसाब यानी अकाउंटेबिलिटी उतना ही कमजोर होगा। जी हाँ, एहतिसाब का पूरा निज़ाम कमजोर पड़ जाता है। और शायद इसीलिए वीओके जूनियर ने वोटर को इंतकाम और इनाम का एक अक्ली देवता कहा था, अ रैशनल गॉड ऑफ वेंजेंस एंड ऑफ रिवॉर्ड। बिल्कुल। यानी वोटर कोशिश तो अक्ली फैसले की करता है अपनी समझ के मुताबिक, लेकिन वो सिर्फ नताइज देख सकता है, नियत या कोशिश या हालात की पेचीदगियां नहीं। जी हाँ, ये जुमला इसी पेचीदगी की तरफ इशारा करता है। वोटर अपने तजर्बे की बुनियाद पर फैसला करता है जो कि शायद उसके लिए अक्ली हो, लेकिन ये तजर्बा खुद कई ऐसे अवामिल का नतीजा होता है जिन पर इनकम्बेंट का कंट्रोल नहीं होता। तो ये मॉडल सिलेक्शन और सैंक्शनिंग नजरियाती तौर पर तो समझ आते हैं, लेकिन इनके मफरूज़ों यानी अजम्पशंस में ही काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। जी। मुसन्निफ एक और बड़े चैलेंज की बात करता है, खुद वोटर की काबिलियत की। क्या आम वोटर वाकई ये समझ सकता है कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हालात, मसलन उसकी नौकरी है या नहीं, या महंगाई कम हुई या ज़्यादा, इसका ताल्लुक हुकूमत के इक़दाम से है भी या नहीं? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और काफ़ी मुश्किल भी। मुसन्निफ एंटनी डाउन्स जैसे मुफक्किरीन का हवाला देता है जो इस पर शुकूक का इजहार करते हैं कि वोटर ये फ़र्क कर भी पाता है या नहीं। जी, वोटर के लिए ये फ़र्क करना कि उसकी खुशी या तकलीफ सियासी तौर पर मुताल्लिका है, यानी पॉलिटिकली रेलेवेंट है, मतलब हुकूमत की पॉलिसियों का बराह रास्त या बिलवास्ता नतीजा है, या फिर उसकी ज़ाती वजूहात, आलमी रुझानात या महज इत्तेफाक की वजह से है, ये बहुत मुश्किल है। इसकी कोई मिसाल? मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नौकरी खो देता है क्योंकि पूरी सनत ही ज़वाल पजीर है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो क्या वो मकामी इनकम्बेंट को सज़ा देगा? रेट्रोस्पेक्टिव वोटिंग का मॉडल तो यही कहता है कि वो दे सकता है। और इसी से जुड़ी हुई इस्तिलाह मुसन्निफ इस्तेमाल करता है, ब्लाइंड रेट्रोस्पेक्शन। ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है, इसका क्या मतलब है? ब्लाइंड रेट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि वोटर इनकम्बेंट को इनाम या सज़ा देते वक्त सिर्फ अपनी मजमूई हालत, अपनी सब्जेक्टिव वेलबींग को देखता है, बगैर ये तफरीक किए कि वो हालत इनकम्बेंट के अमाल का नतीजा है या उन अवामिल का जो उसके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर थे। जैसे मसलन कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले या सैलाब के बाद इनकम्बेंट को सज़ा देना, या शायद खेलों में कौमी टीम की जीत पर उसे इनाम देना। ओह अच्छा, यानी बिल्कुल गैर मुताल्लिका चीज़ों पर? जी, ऐसी चीज़ें जिनका हुकूमती कारकर्दगी से कोई लेना देना नहीं। मुसन्निफ कहता है कि इस तरह की अंधी सज़ा और जज़ा एहतिसाब के पूरे अमल को शदीद नुकसान पहुंचाती है। कैसे? अगर रहनुमा जानते हैं कि उन्हें उन चीज़ों के लिए भी जवाबदाह ठहराया जा सकता है जिन पर उनका कोई इख्तियार नहीं, तो फिर उनकी सही सिमत में कोशिश करने की तरगीब मज़ीद कम हो जाती है। वो सोचेंगे कि भाई किस्मत अच्छी हुई तो बच जाएंगे, बुरी हुई तो सज़ा मिलेगी, हमारी कोशिश से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तस्वर इस बाब में मुतारिफ कराया गया है और मुसन्निफ कहता है कि अगले बाब यानी चैप्टर 5 में इस पर मज़ीद गहराई में बात होगी। जी हाँ, ये ब्लाइंड रेट्रोस्पेक्शन एक कलीदी मसला है। ये तो वाकई एक संगीन मसला है, यानी वोटर अक्ली होने की कोशिश कर रहा है, अपने तजुर्बे को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर वो तजुर्बा ही अंधा है तो जमहूरियत का मकसद ही फौत हो जाता है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प नुक्ता जो मुसन्निफ उठाता है वो पैंडरिंग का है, यानी रहनुमाओं का अवाम की मकबूल ख्वाहिशात की पैरवी करना, यहाँ तक कि जब वो जानते हों कि ये पॉलिसी तवील मुद्दत में अवाम के लिए नुकसानदा है। क्या रेट्रोस्पेक्टिव वोटिंग इस रुझान को बढ़ावा देता है? ये एक पेचीदा सवाल है। मुसन्निफ केन्स, रोन, हेरोन और शॉर्ट्स के काम का हवाला देकर उस पर रोशनी डालता है। उनके मॉडल के मुताबिक रहनुमाओं को अक्सर एक दोराहे का सामना होता है। क्या वो पॉलिसी अपनाएं जो उनके ख्याल में माहिराना तौर पर दुरुस्त है, जिसे लीडिंग कहते हैं, यानी रहनुमाई करना? जी, या वो पॉलिसी अपनाएं जो अवाम में मकबूल है लेकिन शायद उतनी मुअस्सिर नहीं, जिसे पैंडरिंग कहते हैं, यानी अवाम की खुशनुदी हासिल करना। बिल्कुल। तो रिट्रोस्पेक्टिव वोटिंग का दबाव, खास तौर पर जब इंतखाबात करीब हों, रहनुमाओं को पैंडरिंग की तरफ धकेल सकता है। वो कलील मद्दती मकबूलियत हासिल करने के लिए
ऐसी पॉलिसियां अपना सकते हैं जिनके तवील मुद्दती नताइज अच्छे ना हों। तो ये तो एक तरह से अच्छी हुक्मरानी के खिलाफ जाता है। रहनुमा वो नहीं कर रहे जो बेहतर है, बल्कि वो कर रहे हैं जो मकबूल है। बिल्कुल। इसीलिए मुसन्निफ अलेक्जेंडर हैमिल्टन का हवाला देता है, जिन्होंने दलील दी थी कि हुकूमती ओहदों की मुद्दत लंबी होनी चाहिए, लॉन्गर टर्म्स होनी चाहिए, क्यों? ताकि रहनुमाओं को अवाम के आर्जी फरेब यानी टेम्पररी डिल्यूजन का मुकाबला करने की हिम्मत और मौका मिल सके। अगर रहनुमा को हर 2 साल बाद इंतखाबात का सामना करना पड़े तो वो शायद मुश्किल लेकिन ज़रूरी फैसले करने से हिचकिचाएगा। इसकी कोई मिसाल भी देता है मुसन्निफ? जी, मुसन्निफ फिगर 4.3 में फ्लोरिडेशन के मामले का जिक्र करता है। तहकीक से पता चला कि जिन शहरों में मेयर की मुद्दत लंबी थी, मसलन 4 साल, वहाँ के मेयर्स अवामी मुखालफत के बावजूद पानी में फ्लोरिडेशन शामिल करने जैसे साइंसी तौर पर मुफीद लेकिन बाज़ औक़ात गैर मकबूल इक़दाम की हिमायत करने का ज़्यादा इम्कान रखते थे, बनिस्बत उन शहरों के जहाँ मेयर की मुद्दत कम थी, जैसे 2 साल। जी हाँ, यानी लंबी मुद्दत उन्हें पैंडर करने के दबाव से किसी हद तक आज़ाद करती है। वो थोड़ा तवील मुद्दती सोच सकते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव वोटिंग का नज़रिया, जो शुरू में जमहूरियत के लिए एक ज़्यादा हकीकत पसंदाना और कम मुतालबाती मुतबादिल लगता था, जी, अपनी जगह काफ़ी संगीन मसाइल रखता है। ये फोक थियरी की तरह वोटरों से पॉलिसियों की गहरी समझ बूझ तो नहीं मांगता, लेकिन ये फिर भी ये मानता है कि वोटर कम अज़ कम नताइज और हुकूमती कारकर्दगी में ताल्लुक कायम कर सकते हैं। हाँ, और ये भी कि वो नताइज वाकई कारकर्दगी की सही अक्कासी करते हों। बिल्कुल, और ये दोनों मफरूज़े कमज़ोर नज़र आते हैं। जी, मुसन्नफ का मरकज़ी नुक्ता यही मालूम होता है। नज़रियाती तौर पर सिलेक्शन और सैंक्शनिंग के ज़रिए ये निज़ाम काबिल रहनुमाओं के इंतखाब और उन्हें जवाबदार रखने का एक रास्ता फराहम कर सकता है। ये उम्मीद अफजा लगता है। लेकिन अमली तौर पर वोटरों की महदूद मालूमात, उनकी सलाहियत कि वो अपनी ज़िंदगी के हालात को हुकूमती इक़दामात से ठीक जोड़ सकें, फिर नताइज में किस्मत और रैंडमनेस का बहुत बड़ा किरदार, और सबसे बढ़कर ब्लाइंड रेट्रोस्पेक्शन का इम्कान, ये सब मिलकर इस निज़ाम की तासीर को बहुत हद तक कम कर देते हैं। और मुसन्निफ का ये इस्तदलाल काफ़ी परेशान कुन है कि इनकम्बेंट के आमाल और वोटर की मजमूई हालत, उसकी सब्जेक्टिव वेलबींग के दरमियान ताल्लुक में अगर थोड़ी सी भी रैंडमनेस या गैर यकीनी सूरत हाल शामिल हो जाए तो इंतखाबात एक मौसर एहतसाबी निज़ाम के तौर पर अपनी अहमियत खो सकते हैं। हाँ, ये तो जमहूरियत की बुनियाद पर सवाल उठाता है। बिल्कुल, और शायद यही वो बुनियादी फिक्र है जो इस बाब के आखिर में उभरती है। चाहे वोटर अपनी तरफ से पूरी अक्ली कोशिश कर रहे हों, अगर वो किस्मत और कारकर्दगी में या गैर मुताल्लिका वाक़यात और हुकूमती पॉलिसियों के असरात में फ़र्क नहीं कर सकते, यानी अगर रेट्रोस्पेक्शन वाकई ब्लाइंड है, तो फिर जमहूरी एहतसाब की बुनियाद ही कमज़ोर पड़ जाती है। ये महज किस्मत का खेल बन सकता है। अब आते हैं चैप्टर 5 की तरफ, ब्लाइंड रेट्रोस्पेक्शन, इलेक्टोरल रिस्पॉन्सेस टू ड्राउट्स, फ्लड्स एंड शार्क अटैक्स। इस बाब का मरकजी ख्याल बड़ा दिलचस्प है कि वोटर अक्सर हुक्मरानों को उन वाक़यात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जो बज़ाहिर उनके काबू से बिल्कुल बाहर होते हैं, जैसे कुदरती आफात। जी, मुसन्निफ उसे ब्लाइंड रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं। यानी लोग माजी की कारकर्दगी को देखते हुए वोट तो देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये नज़र बिल्कुल अंधी होती है। बिल्कुल, और ये कोई आज की बात नहीं है। मुसन्निफ इसका तारीखी पस मंज़र भी पेश करते हैं। देखें, कदीम इसराइल में आफात को खुदा की नाराज़गी समझा जाता था, जिसका जिम्मेदार हुक्मरान या अवाम के गुनाह करार पाते। अच्छा, कदीम मिस्र में तो फ़िरौन को दरियाए नील के सालाना सैलाब का आप समझे बराह रास्त जिम्मेदार समझा जाता था। अगर पानी कम या ज़्यादा आता तो फ़िरौन की हुक्मरानी ख़तरे में पड़ जाती थी। अजब बात है। तो गोया हुक्मरान हमेशा से जानते थे कि कुदरती आफात के सियासी नताइज हो सकते हैं। मुसन्निफ कई मिसालें देते हैं। कैंसास और नब्रास्का में पॉपुलस का उभरना खराब मौसम और फसलों की नाकामी से जुड़ा था। हत्ता के 1883 में क्राकोटोवा आतिशफिशां फटने का इल्ज़ाम भी वहाँ की डच नवाबादियाती हुकूमत पर डाल दिया गया था। और 14वीं सदी के यूरोप में कहत और ताउन के बाद तो बड़ी सियासी और मजहबी तब्दीलियां रोनुमा हुईं। यानी ये एक तरह का इंसानी रद्द-ए-अमल है जो सदियों से चला रहा है।
اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہی بنیادی رویہ آج کے جدید جمہوری انتخابات میں بھی نظر آتا ہے؟ جی ہاں بالکل، جہاں ووٹر موجودہ حکمرانوں کو قدرتی آفات جیسی چیزوں کے لیے سزا دیتے ہیں جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اچھا، اور مصنف اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بہت دلچسپ کیس سٹڈیز پیش کرتے ہیں۔ پہلی کیس سٹڈی تو آپ کہہ لیں سنسنی خیز ہے۔ 1916 میں نیو جرسی کے ساحلوں پر ہونے والے شارک حملے، یہ واقعی ایک عجیب واقعہ تھا۔ جولائی 1916 میں صرف 12 دنوں کے اندر نیو جرسی کے ساحل پر شارک نے 5 لوگوں پر حملہ کیا، جن میں سے 4 کی موت ہو گئی۔ پہلا حملہ بیچ ہیون میں چارلز ونسنٹ پر ہوا، پھر 5 دن بعد سپرنگ لیک میں چارلز بروڈر پر۔ یہ دونوں سمندر میں پیش آئے۔ اور پھر معاملہ اس وقت اور بھی زیادہ خوفناک اور ناقابل یقین ہو گیا جب شارک ماتاوان کریک نامی ایک چھوٹی ندی میں داخل ہو گئی جو سمندر سے تقریباً 2 میل اندر تھی۔ ندی کے اندر؟ جی ہاں، وہاں اس نے مزید 2 جانیں لیں، ایک 11 سالہ لڑکا اور ایک نوجوان جو اسے بچانے کودا تھا۔ اسی ندی میں ایک اور لڑکے پر بھی حملہ ہوا مگر وہ خوش قسمتی سے بچ گیا۔ معمولی واقعات تھے۔ نیو جرسی کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی شارک حملہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ بالکل، بہت سے سائنسدان تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ شارک انسانوں پر، خاص طور پر اتنے شمال میں، حملہ کر سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ نیو یارک ٹائمز نے پہلی موت کی خبر کو صفحہ 18 پر یوں چھاپا: ڈائز آفٹر اٹیک بائی فش، مچھلی کے حملے سے موت۔ یعنی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کسی کو۔ جی، ان حملوں نے شدید عوامی خوف و ہراس پیدا کر دیا اور اس کے معاشی اور سیاسی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ ساحلی تفریحی مقامات جو ریزورٹس ہوتے ہیں انہیں شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اچھا خاصا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ صرف ایک ہفتے میں $2.5 لاکھ کے ریزرویشن منسوخ ہوئے اور پورے سیزن کا نقصان اندازاً $10 لاکھ تک پہنچا، جو 1916 میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ لوگوں نے وفاقی حکومت سے مدد کی اپیلیں شروع کر دیں۔ اور اس وقت کے صدر ووڈرو ولسن تھے جن کا تعلق بھی نیو جرسی سے تھا۔ تو کیا ان حملوں کا براہ راست سیاسی اثر ان پر پڑا؟ یہی مصنف کی تحقیق کا مرکز ہے۔ ولسن کا نیو جرسی سے گہرا تعلق تھا، وہ وہاں گورنر رہ چکے تھے۔ ان کے سیکرٹری خزانہ ولیم مکڈو کا سمر ہاؤس اسپرنگ لیک میں ہی تھا جہاں دوسرا حملہ ہوا۔ اچھا۔ ولسن کے ایک اہم سیاسی مشیر جوزف ٹومیلٹی بھی وہیں رہتے تھے۔ ولسن نے خود بھی متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ اس واقعے کی سیاسی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیاسی کارٹونز میں شارک کو ولسن کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے امکانات کے لیے خطرے کی علامت کے طور پر دکھایا جانے لگا۔ تو مصنف نے اس کا تجزیہ کیسے کیا کہ آیا ان حملوں نے 1916 کے انتخابات پر اثر ڈالا؟ انہوں نے ولسن کے ووٹ شیئر کو دیکھا ہوگا، لیکن یقیناً دوسرے عوامل بھی تو ہوں گے۔ بالکل، مصنف نے ایک شماریاتی تجزیہ کیا۔ انہوں نے نیو جرسی کی کاؤنٹیز کا موازنہ کیا۔ انہوں نے 1916 کے صدارتی ووٹ میں ولسن کے حصے کو دیکھا اور اس کا موازنہ 1912 کے ووٹ سے کیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ واقعی شارک حملوں کے اثر کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ پہلے سے موجود سیاسی رجحانات کو، انہوں نے کچھ کنٹرول ویریبلز شامل کیے۔ یعنی ایسے عوامل جن کا اثر وہ الگ کرنا چاہتے تھے؟ جی، جیسے 1912 کا ووٹ اور مشین کاؤنٹیز جہاں سیاسی پارٹیاں بہت مضبوط تھیں۔ ایک کاؤنٹی ایسیکس کو تجزیے سے خارج کر دیا گیا کیونکہ وہاں ولسن کے ایک مقامی سیاسی حریف کا بڑا اثر تھا۔ اور نتائج کیا نکلے؟ کیا شارک حملوں نے واقعی ولسن کی مقبولیت کو متاثر کیا؟ نتائج کافی واضح تھے جو مصنف نے ٹیبل 5.1 میں پیش کیے ہیں۔ جن ساحلی کاؤنٹیز پر حملوں کا براہ راست معاشی اور نفسیاتی اثر پڑا تھا، وہاں ولسن کے ووٹ شیئر میں 1912 کے مقابلے میں نمایاں کمی واقع ہوئی، بنسبت ان کاؤنٹیز کے جو ساحل سے دور تھیں۔ جی ہاں، مصنف کا تخمینہ ہے کہ یہ کمی تقریباً 3% پوائنٹس تھی۔ یہ ریٹروسپیکٹو ووٹنگ کی مثال تو ہے، لیکن بلائنڈ، کیونکہ ظاہر ہے شارک حملوں میں ولسن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بالکل، مصنف اسے بلائنڈ ریٹروسپیکشن کہتے ہیں۔ 3% پوائنٹس قومی سطح پر تو شاید کم لگیں، لیکن مقامی طور پر یہ کافی اہم ہو سکتا ہے۔ مصنف نے اس سے بھی زیادہ تفصیل میں جا کر جائزہ لیا ہے نا؟ جی ہاں، انہوں نے اوشن کاؤنٹی کے مخصوص ٹاؤن شپس کو دیکھا۔ انہوں نے 4 ساحلی قصبوں کا موازنہ 10 قریبی لیکن غیر ساحلی قصبوں سے کیا۔ اہم بات یہ تھی کہ 1912 میں ان دونوں گروہوں کے قصبوں میں ولسن کا ووٹ فیصدی تقریباً برابر تھا۔ اچھا،
تو اس سے موازنہ زیادہ واضح ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اور یہاں فرق چونکا دینے والا تھا۔ مصنف کی شکل 5.3 کے مطابق ساحلی قصبوں میں ولسن کا ووٹ 1912 سے 1916 تک 13.3% پوائنٹس گر گیا۔ 13% سے زیادہ؟ جی، جبکہ ان کے بالکل قریب واقع غیر ساحلی قصبوں میں صرف 0.5% پوائنٹس کی معمولی کمی ہوئی۔ یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ متاثرہ علاقوں کے ووٹرز نے کسی نہ کسی سطح پر شاک حملوں کی وجہ سے موجودہ صدر کو سزا دی۔ یہ بلائنڈ ریٹروسپیکشن کی ایک زبردست اگرچہ عجیب مثال ہے۔ یہ شارک حملوں کا قصہ تو بہت ڈرامائی اور مقامی نوعیت کا تھا، لیکن کیا یہ اندھی الزام تراشی یا بلائنڈ ریٹروسپیکشن کا رجحان زیادہ عام، وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے واقعات جیسے موسم پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ مصنف نے اس کا جائزہ خشک سالی اور سیلاب کے ذریعے لیا ہے۔ یہ دوسری کیس سٹڈی ہے جو زیادہ وسیع ڈیٹا پر مبنی ہے۔ مصنف نے 1896 سے 2000 تک کے امریکی انتخابات کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے موسم کی شدت کو ناپنے کے لیے پیلمر ہائیڈرولوجیکل ڈراٹ انڈیکس یعنی PHDI کا استعمال کیا۔ اچھا، یہ انڈیکس نہ صرف خشک سالی یعنی ڈراٹس بلکہ غیر معمولی حد تک زیادہ بارشوں یعنی ویٹ سپیلز یا سیلابی کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا خراب موسم، چاہے وہ خشک سالی ہو یا سیلاب، حکمران جماعت کے ووٹوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ مصنف کے تجزیے جو ٹیبل 5.2 میں ہے اس کے مطابق ہاں، ریاستوں میں غیر معمولی موسم یعنی معمول سے بہت زیادہ خشک یا بہت زیادہ گیلا موسم، اس کا موجودہ صدر کی پارٹی کے ووٹ شیئر پر شماریاتی طور پر اہم مطلب اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ منفی اثر پایا گیا۔ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ یعنی یہ امکان بہت کم ہے کہ یہ تعلق محض اتفاقیہ ہو۔ صحیح، یہ اثر صدارتی اور وسط مدتی دونوں طرح کے انتخابات میں نظر آیا۔ اور یہ اثر کتنا بڑا تھا؟ شاک حملوں جتنا ڈراماٹک؟ نہیں، اتنا زیادہ نہیں۔ مصنف کے مطابق PHDI انڈیکس میں ایک معیاری انحراف کا اضافہ یعنی موسم کا معمول سے زیادہ خراب ہونا صدر کی پارٹی کے ووٹ شیئر میں اوسطاً 0.6 سے 0.7% پوائنٹس کی کمی لاتا تھا۔ اچھا، یعنی بہت زیادہ تو نہیں، لیکن قومی سطح پر یا قریبی مقابلوں میں یہ فرق فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ نتیجہ مختلف شماریاتی ماڈلز استعمال کرنے پر بھی برقرار رہا۔ مصنف نے یہ بھی دکھایا شکل 5.4 میں کہ یہ اثر ہر سال ایک جیسا نہیں تھا، کبھی کم، کبھی زیادہ۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور کیا یہ صرف کسی خاص دور جیسے 1930 کی دہائی کے ڈسٹ بال کا اثر تو نہیں؟ مصنف کا کہنا ہے کہ سال بسال فرق کی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا معیشت کی نوعیت، شاید خشک سالی کا اثر کھیتی باڑی والے علاقوں پر مویشی پالنے والے علاقوں سے مختلف ہو۔ لیکن مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف ڈسٹ بال کا قصہ نہیں ہے، یہ رجحان ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط امریکی انتخابات میں مستقل طور پر نظر آتا رہا ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ لیکن پھر وہی بنیادی سوال اٹھتا ہے، ووٹر ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ صدر بارش برسا سکتا ہے یا روک سکتا ہے؟ کیا اس رویے کے پیچھے کوئی منطق ہے؟ اسے ریشنل یعنی عقلی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، مشہور سیاسی سائنسدان ویوکی نے ووٹر کو تنزیہ انداز میں انتقام اور انعام کا عقلی دیوتا کہا تھا، ریشنل گاڈ آف وینجنس اینڈ آف ریوارڈ۔ مصنف کا خیال ہے کہ یہ رویہ مکمل طور پر ریشنل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ اسے ایٹریبیوشنز آف رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے کہ تصور سے جوڑتے ہیں۔ ایسا ہے کہ شاید ووٹر شعوری طور پر صدر کو خراب موسم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے، لیکن جب قدرتی آفات کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے، ان کی معاشی حالت یا مجموعی ویل بینگ یعنی فلاح و بہبود متاثر ہوتی ہے، تو ایک منفی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس منفی جذبے کا نشانہ اکثر موجودہ حکمران بن جاتا ہے۔ شاید سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہی حالات خراب ہیں، تبدیلی آنی چاہیے، اور سب سے آسان ہدف حکومت ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسی بڑی آفت بھی آئی ہے جس میں حکومتی نااہلی بھی واضح تھی لیکن ووٹرز نے سزا نہیں دی؟ مصنف 1918 کی ہسپانوی فلو وبا کو ایک ممکنہ استثناء کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، یہ تو ایک خوفناک عالمی وبا تھی جس میں لاکھوں لوگ مرے، اور کئی جگہ حکومتی رد عمل سست اور ناکافی تھا۔ بالکل، یہ ایک معمہ ہے۔
1918 में अमेरिका में इतनी बड़ी तबाही आई, लेकिन इसी साल होने वाले वस्त मद्दती इंतखाबात में हुक्मरान डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई खास इंतखाबी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। ऐसा क्यों? मुसन्निफ इसकी कुछ मुमकिना वजूहात बताते हैं। एक तो ये कि मुल्क पहली जंग अजीम में शामिल था और जंग के ज़माने में हुकूमत पर तनकीद को गैर मुहब्ब वतन समझा जा सकता था। अच्छा। दूसरे, हुकूमत और प्रेस ने वो फ्लू के खतरात को इब्तिदा में काफ़ी कम करके पेश किया था। तीसरे, शायद वबा इतनी ज़्यादा फैली हुई और हर जगह थी कि किसी एक सतह के हुक्मरान पर इल्ज़ाम लगाना मुश्किल हो गया। यानी फ्लू का मामला शार्क हमलों या मौसम से मुख्तलिफ था। मुसन्निफ ने अमवात की शरह और वोटों का मुवाजना भी किया। जी हाँ, मुसन्निफ ने शहरों की सतह पर अमवात की शरह और वोटिंग के रुझानात का तज्जिया किया। उन्हें बहुत कमज़ोर ताल्लुक मिला और बाज़-औक़ात तो नताइज उलट थे। उलट मतलब? यानी जिन शहरों में अमवात ज़्यादा थीं, वहाँ हुक्मरान जमात को ज़्यादा वोट मिल गए। ये बात ब्लाइंड रेट्रोस्पेक्टिव के सादा मॉडल को चैलेंज करती है। तो फिर फ़र्क क्या है? शार्क हमले और ख़राब मौसम पर वोटर सज़ा दें, लेकिन इतनी बड़ी वबा पर नहीं? क्या ये एट्रीब्यूशन यानी इल्ज़ाम तराशी का अमल मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरीक़े से काम करता है? शायद ऐसा ही है। मुसन्निफ इसे फोकसिंग इवेंट्स के तसव्वुर से जोड़ते हैं। जब कोई बड़ा गैर मामूली वाक़या जैसे शार्क हमले या शदीद खुश्कसाली होता है, तो वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है और वो उसकी वजूहात और वजाहतें तलाश करने लगते हैं। अच्छा। जैसा कि माहिर नफ्सियात हेडली कैंट्रिल ने कहा था, ऐसे वक्त में लोग शॉर्टकट जवाज़ यानी शॉर्टकट रैशनलाइजेशंस तलाश करते हैं जो उनकी मायूसी का इजहार करें और इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई हदफ फराहम करें। गया 1916 में कुछ लोगों का ख्याल था कि शार्क हमलों के पीछे जर्मन यू बोट्स का हाथ है। 1918 में फ्लू फैलाने का इल्ज़ाम जर्मन एस्प्रिन पर लगा दिया गया। शायद 1918 का फ्लू इतना वसी और समझ से बालातर था कि इसके लिए कोई आसान हदफ या शॉर्टकट जवाब नहीं मिल सका। ये सब जमहूरियत में एहतिसाब यानी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के तसव्वुर के लिए क्या माने रखता है? अगर वोटर हुक्मरानों को ऐसी चीज़ों के लिए सज़ा या इनाम देते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं, तो क्या ये मौसर एहतिसाब है? नहीं, शायद नहीं। क्या इससे सियासतदानों को बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब मिलती है? यही इस बाब का कलीदी नुक्ता और एक तरफ से चैलेंज है। देखें, जमहूरियत का एक बुनियादी नज़रिया ये है कि वोटर हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करते हैं और यूं हुकूमत को जवाबदेह बनाते हैं। लेकिन अगर ये कारकर्दगी का जायज़ा लेने का पैमाना कुदरती आफात जैसे अवामिल से मुतासर होता है, तो फिर एहतिसाब का ये अमल आप कहें बेतरतीब और गैर मंतकी हो सकता है। ऐसा लगता है कि वोटर अपनी मजमूई वेलबींग या अपनी समझी जाने वाली फलाह व बहबूद में होने वाली तब्दीलियों पर रद्द अमल जाहिर करते हैं, चाहे उन तब्दीलियों की वजह कुछ भी हो। मुसन्निफ ये भी वाज़े करते हैं कि इसका मकसद वोटरों को बेवकूफ़ कहना नहीं है, जैसा कि वियोकी ने तंजन कहा था, बल्कि ये इंसान की कॉग्निटिव लिमिटेशंस यानी समझ-बूझ की हुदूद और नफ्सियाती रुझानात का मामला है। बिल्कुल। ख़ास तौर पर मुश्किल हालात में वजह और असर का ताल्लुक समझना और जिम्मेदारी का दुरुस्त तयन करना आसान नहीं होता। मुसन्निफ का कहना है कि चाहे वोटर अपनी तरफ से बेहतरीन अक्ली कोशिश ही क्यों ना कर रहे हों, नतीजा अक्सर एहतिसाब के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। ये बेतरतीब यानी रैंडम और गैर मुतासरकुन यानी अनइम्प्रेसिव हो सकता है। और बाब के आखिर में मुसन्निफ हमें सोचने के लिए एक अहम नुक्ता देते हैं। ब्लाइंड रेट्रोस्पेक्शन का ये रुझान कोई गुजरी हुई तारीखी बात नहीं है। इंसान की ये नफ्सियात कि वो बदकिस्मती का जिम्मेदार किसी को ठहराए और वजह और असर को दुरुस्त तौर पर समझने में हमारी महदूद सलाहियत आज भी मौजूद है। ये इस बुनियादी चैलेंज को वाज़े करता है कि शहरी अपने रहनुमाओं की कारकर्दगी का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं। ये सूरत हाल जमहूरी एहतिसाब के अमल को हमारे नज़रियाती तसव्वुरात से कहीं ज़्यादा पेचीदा और नाजुक बना देती है। अब आइए चैप्टर 6 म्यूजिकल चेयर्स, इकोनॉमिक वोटिंग एंड द स्पेशियस प्रेजेंट पर हम इस दिलचस्प और शायद कुछ परेशान कुन तसव्वुर का जायज़ा ले रहे हैं कि वोटर माशी कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करते वक्त अक्सर कितने करीब नज़र हो जाते हैं। जी, यानी वो सिर्फ हालिया चंद महीनों को देखते हैं, पूरी मुद्दत को नहीं। बिल्कुल। ये बाब एक बुनियादी सवाल उठाता है।
کیا ووٹر واقعی حکمرانوں کو ان کی پوری معاشی کارکردگی پر پرکھتے ہیں؟ یا پھر جیسا کہ مصنف کا دعویٰ ہے وہ صرف الیکشن سے عین پہلے کی صورتحال سے متاثر ہوتے ہیں؟ اچھا، اسی رویے کو مایوپک ریٹروسپیکشن کہا گیا ہے، یعنی ماضی کا جائزہ لیتے وقت دور اندیشی کی کمی۔ اور اس باب میں سب سے چونکا دینے والی بات شاید یہی ہے کہ مصنف کے مطابق ووٹر کا یہ رویہ انتخابی فیصلوں کو قابلیت کا امتحان کم اور قسمت کا کھیل وہ زیادہ بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچتے ہیں۔ اس قریب نظری یعنی مایوپیا کے کیا ثبوت پیش کیے گئے ہیں؟ مصنف 1952 سے امریکی صدارتی انتخابات کے وہ تفصیلی تجزیے سے شروعات کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ الیکشن والے سال میں خاص طور پر آخری 6 مہینوں میں یعنی Q14 اور Q15 الیکشن سے پہلے کی چوتھی اور پانچویں سماہی، جی صرف آخری 6 مہینے، جی، اگر ان مہینوں میں معیشت میں بہتری آ رہی ہو تو حکمران جماعت کے ووٹ میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن حد تک مختصر مدت ہے۔ تو پھر حکومت کے پہلے 3 یا 3.5 سال کی معاشی کارکردگی کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بالکل ہی نظر انداز کر دی جاتی ہے؟ دیکھیں، اعداد و شمار تو کچھ ایسا ہی بتاتے ہیں۔ اچھا، مصنف کا مزید تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ ووٹر حکومت کی مدت کے شروع کے سالوں کی معاشی کارکردگی کو تقریباً کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بالکل کوئی اہمیت نہیں؟ جی، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پچھلے سالوں کی کارکردگی کا اثر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے سال کی آمدنی میں اضافے کا ووٹ پر اثر تقریباً 0 پایا گیا، 0۔ اور پہلے سال کا تو بعض ماڈلز میں منفی بھی نکلتا ہے۔ حالانکہ مصنف خود کہتے ہیں کہ اس منفی اثر کی زیادہ گہری تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ بنیادی نکتہ مطلب یہی ہے کہ الیکشن سے بالکل پہلے کا معاشی موسم سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ تو انسانی نفسیات کے ایک جانے پہچانے پہلو سے ملتا جلتا ہے، جسے مصنف ڈیوریشن نگلیکٹ کہتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی ہم کسی تجربے کی طوالت کو بھول جاتے ہیں اور صرف اس کے اختتامی لمحات یا سب سے شدت والی حصے کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا یہاں بھی ووٹر پوری حکومتی مدت کی معاشی کہانی کو نظر انداز کر کے صرف آخری چند صفحات پر توجہ دے رہے ہیں؟ بالکل، یہی تشبیہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ مصنف وہ ڈینیل کہانی من جیسے ماہرین نفسیات کے کام کا حوالہ دیتے ہوئے یہی نکتہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک گراف بھی پیش کرتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے دکھا دیتا ہے کہ الیکشن سے فوراً پہلے آمدنی میں معمولی اضافہ بھی حکمران جماعت کے ووٹوں کے مارجن میں کتنا بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ اچھا۔ اس گراف میں واضح طور پر کچھ الیکشن سال نمایاں کیے گئے ہیں جہاں آخری وقت کی اچھی معیشت نے حکمران کو فائدہ پہنچایا اور کچھ جہاں آخری وقت کی خراب معیشت نے نقصان۔ ٹھیک ہے، تو شواہد مضبوط ہیں کہ ووٹر حالیہ کارکردگی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن کیا یہ حالیہ مختصر مدتی معاشی اشارے واقعی حکمران کی قابلیت کا اچھا پیمانہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ معیشت تو ویسے بھی قلیل مدت میں کافی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جو مصنف اٹھاتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ 6 ماہی یا 6 ماہی آمدنی میں اضافہ جس پر ووٹر انحصار کرتے نظر آتے ہیں وہ بہت غیر مستحکم یعنی والیٹائل ہوتا ہے۔ اچھا۔ ایک اور گراف مختلف صدور کے ادوار میں اسی اتار چڑھاؤ کو دکھاتا ہے۔ کبھی معیشت تیزی سے بڑھتی ہے، کبھی سکڑ جاتی ہے، اور یہ تبدیلیاں کافی اچانک ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ووٹر صرف ان غیر مستحکم حالیہ اعداد و شمار کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دراصل حکمران کی طویل مدتی معاشی منصوبہ بندی یا قابلیت کا صحیح اندازہ وہ لگا ہی نہیں پا رہے؟ ہاں، یہ تو ایسا ہوا جیسے کسی طالب علم کے پورے سال کی کارکردگی کو نظر انداز کر کے صرف آخری ہفتے کے ٹیسٹ کی بنیاد پر اس کی قابلیت کا فیصلہ کر لیا جائے۔ مصنف کے مطابق بالکل یہی ہو رہا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی بھی 2 سہ-ماہیوں کی آمدنی میں اضافے اور اسی صدر کی پوری مدت حکومت کی اوسط آمدنی میں اضافے کے درمیان تعلق، جسے اعداد و شمار کی زبان میں کوریلیشن کہتے ہیں، جی، کوریلیشن، وہ صرف 0.41 ہے۔ صرف 0.41؟ جی، آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ حکمران کی مجموعی معاشی کارکردگی کا تقریباً 80% حصہ ان مختصر مدتی اتار چڑھاؤ سے غیر متعلق ہے جو ووٹنگ کے وقت سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ 80% غیر متعلق۔ تبھی مصنف کہتے ہیں کہ اس طرح کا اندازہ لگانا مستقبل کی معاشی نمو پیدا کرنے کی اہلیت کے بارے میں
پانسا پھینکنا یعنی رول آف دا ڈائس جیسا ہے، بالکل. یعنی ووٹر کا فیصلہ قابلیت کا امتحان کم اور قسمت کا کھیل زیادہ بن جاتا ہے کہ الیکشن کے وقت معیشت اتفاقاً کس رخ پر تھی. بالکل. اور اس قریب نظری یعنی مایوپیا کے نتائج صرف ووٹر کے فیصلے تک محدود نہیں رہتے، اس کے گہرے سیاسی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. سوچیں، اگر آپ ایک سیاستدان ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ووٹر صرف الیکشن سے پہلے کی کارکردگی کو یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے کیا ترغیب، کیا انسینٹیو پیدا ہوگا. ظاہر ہے میری ساری توجہ اسی بات پر ہوگی کہ الیکشن سے عین پہلے معیشت چمکتی ہوئی نظر آئے، جی. چاہے اس کے لیے مجھے ایسے اقدامات کرنے پڑے جو طویل مدت میں نقصان دہ ہوں یا غیر پائیدار. شروع کے سالوں میں سخت محنت کرنے کا کیا فائدہ اگر اسے یاد ہی نہیں رکھا جانا؟ مصنف کا استدلال بھی یہی ہے. اس سے سیاستدانوں میں یہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ وہ پوری مدت یکساں محنت کرنے کے بجائے اپنی کوششیں الیکشن کے قریب مرکوز کریں. تو اس سے پھر وہ پولیٹیکل بزنس سائیکل والا معاملہ. بالکل اسی کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. یعنی معیشت کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا، حقیقی معاشی ضرورت کے تحت نہیں. یعنی معیشت کو مصنوعی طور پر اوپر نیچے کرنا تاکہ انتخابی نتائج پر اثر ڈالا جا سکے. مصنف نے ایڈورڈ ٹفٹی کی مشہور کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں اس تصور کو مایوپک پالیسیز فار مایوپک ووٹرز کہا گیا تھا. جی ہاں. ایسی پالیسیاں جن کے فوری فائدے تو نظر آئیں لیکن ان کی قیمت بعد میں ادا کرنی پڑے تاکہ قریب نظر ووٹر خوش ہو جائیں. ہاں، ٹفٹی کا کام اس میدان میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ سیاستدان ایسا کرتے ہیں؟ کیا معیشت میں واقعی انتخابی سالوں میں غیر معمولی تیزی آتی ہے؟ اچھا سوال ہے. کیا اس حوالے سے تحقیق یکسو ہے؟ مطلب کیا سب متفق ہیں؟ مصنف تسلیم کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر الیکٹرو اکانومک سائیکلز کے تجرباتی ثبوت جیسا کہ دیگر محققین نے پائے ہیں وہ ملے جلے یا غیر واضح یعنی اسپاٹی رہے ہیں. اچھا، اسپاٹی یعنی ہر الیکشن میں یا ہر ملک میں یہ واضح طور پر نظر نہیں آتا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. شاید اعداد و شمار اتنے تفصیلی نہیں، یا محققین غلط معاشی اشاریوں کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ سیاستدان چاہے بھی تو معیشت کو ہمیشہ اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. لیکن کیا مصنف خود اپنے تجزیے میں کوئی ثبوت پیش کرتے ہیں؟ ہاں، مصنف امریکی معیشت پر اپنے تجزیے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہاں صدارتی الیکشن والے سالوں میں حقیقی ذاتی آمدنی میں اضافہ یعنی ریئل ڈسپوزیبل پرسنل انکم گروتھ جی، وہ دوسرے سالوں کے مقابلے میں منظم طریقے سے یعنی سسٹمیٹکلی زیادہ رہا ہے. اچھا، منظم طریقے سے. جی، ان کے اعداد و شمار کے مطابق 1977 سے پہلے کے دور میں الیکشن سال میں یہ اضافہ اوسطاً 1.2% پوائنٹس زیادہ تھا، اور 1977 کے بعد کے دور میں یہ فرق اوسطاً 1.1% پوائنٹس رہا ہے. اور یہ فرق اہم ہے شماریاتی طور پر؟ جی بالکل، یہ فرق شماریاتی طور پر اہم ہے، یعنی اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے. تو کم از کم امریکی تناظر میں شواہد موجود ہیں کہ الیکشن سال میں معیشت کو کسی نہ کسی طرح بہتر کیا جاتا ہے. لیکن اس معاشی جوڑ توڑ یا وقت کو آگے پیچھے کرنے کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ کیا اس کا کوئی سماجی نقصان بھی ہے؟ مصنف کے مطابق اس کی حقیقی سماجی قیمت یعنی سوشل کاسٹ کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. ایک امکان یہ ہے کہ یہ صرف آمدنی میں اضافے کے وقت کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہے، جس کا شاید کوئی بڑا طویل مدتی نقصان نہ ہو. ٹھیک. لیکن اگر اس میں، جیسا کہ ٹفٹی نے خدشہ ظاہر کیا تھا، فضول خرچی، مہنگائی میں اضافہ یا معاشی عدم استحکام شامل ہے، تو پھر اس کی قیمت بالآخر انہی ووٹرز کو ادا کرنی پڑتی ہے جن کی قریب نظری نے سیاستدانوں کو یہ کرنے پر مائل کیا. اور کیا وقت کے ساتھ ووٹر اس ممکنہ ہیرا پھیری کے بارے میں زیادہ باخبر یا محتاط ہوئے ہیں؟ کچھ بدلا ہے؟ مصنف کے تجزیے سے تو ایسا نہیں لگتا. وہ بتاتے ہیں کہ 1977 کے بعد بھی الیکشن سال میں آمدنی میں اضافے کا رجحان تقریباً اتنا ہی مضبوط ہے جتنا پہلے تھا. اچھا. اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نہ تو ووٹرز کا رویہ بدلا ہے اور نہ ہی سیاستدانوں کے لیے پیدا ہونے والی ترغیبات میں کوئی کمی آئی ہے.
یہ سب باتیں تو جمہوریت میں جواب دہی کے روایتی تصور کے لیے کافی بڑا چیلنج ہے۔ پہلے تو ریٹروسپیکٹو ووٹنگ کو ایک عقلی اور مؤثر طریقہ سمجھا جا رہا تھا، جس سے عوام حکمرانوں کو ان کی کارکردگی پر پرکھتے ہیں اور جواب دہ ٹھہراتے ہیں۔ بالکل، یہ باب اسی پر امید نظریے پر سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ ریٹروسپیکٹو ووٹنگ کے دو بنیادی فوائد بتائے جاتے ہیں۔ پہلا، عوام اس کے ذریعے زیادہ قابل رہنماؤں کا انتخاب یعنی سلیکشن کر سکتے ہیں، جی، اور دوسرا، وہ موجودہ حکمرانوں کو ان کی اچھی یا بری کارکردگی پر جزا یا سزا یعنی سینکشننگ دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ مصنف یہاں دلیل دیتے ہیں کہ ووٹرز کی یہ قریب نظری، یہ مایوپیا، ان دونوں میکانزمز کو بری طرح کمزور کر دیتی ہے۔ کیسے کمزور کرتی ہے؟ اگر ووٹر صرف حالیہ کارکردگی دیکھ رہے ہیں جو غیر مستحکم بھی ہے اور پوری مدت کی عکاس بھی نہیں، تو وہ کیسے قابل رہنما کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور اگر حکمرانوں کو معلوم ہے کہ ان کی شروع کی کارکردگی بھلا دی جائے گی، تو پھر مؤثر جواب دہی کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ جب فیصلے صرف حالیہ اور اکثر اتفاقی معاشی حالات کی بنیاد پر ہوں، تو وہ فیصلے مصنف کے الفاظ میں منہ موجی اور اکثر من مانے یعنی ایڈیوسنکریٹک اور آفن آربیٹریری ہو جاتے ہیں۔ ایڈیوسنکریٹک اور آربیٹریری۔ جی، وہ قابلیت کی حقیقی پرکھ نہیں رہتے۔ اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور الیکشن سے پہلے معیشت بہتر ہو گئی تو آپ شاید نااہل ہوتے ہوئے بھی جیت جائیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور اگر آپ قابل ہیں لیکن عین الیکشن سے پہلے عالمی بحران کی وجہ سے معیشت خراب ہو گئی تو آپ ہار سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سلیکشن کا عمل ناقص ہو جاتا ہے، اور سینکشننگ یعنی احتساب کا کیا؟ احتساب بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر سیاستدان جانتے ہیں کہ انہیں صرف آخری چند مہینوں میں کارکردگی دکھانی ہے تو انہیں پوری مدت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین پالیسیاں بنانے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ وہ طویل مدتی منصوبوں کے بجائے قلیل مدتی دکھاوے کے منصوبوں کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ اس طرح ووٹر کی قریب نظری مؤثر حکومتی جواب دہی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ باب ہمیں بتا رہا ہے کہ ووٹر معاشی فیصلے کرتے وقت شدید قسم کی قریب نظری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ڈیوریشن نگلیکٹ کی وجہ سے حکمران کی پوری مدت کار کی کارکردگی کو نظر انداز کر کے صرف الیکشن سے عین پہلے کے مختصر عرصے پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ ہاں، اور یہ مایوپیا جمہوری عمل میں ریٹروسپیکٹو ووٹنگ کے کردار کو کافی مشکوک بنا دیتی ہے۔ یہ اسے ایک عقلی اور مؤثر جواب دہی کے ٹول کے بجائے ایک کمزور اور بعض اوقات وہ غیر منطقی رویہ بنا دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں سیاستدانوں کے لیے بھی غلط ترغیبات پیدا ہوتی ہیں۔ طویل مدتی عوامی مفاد کے بجائے قلیل مدتی انتخابی فائدوں پر توجہ مرکوز کرنا۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ چیلنج ہے جمہوری نظریے کے لیے۔ اگر ووٹر ماضی کا درست اور متوازن جائزہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کیا انتخابی احتساب کا پورا نظام ہی خطرے میں نہیں پڑ جاتا؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ووٹر کی یادداشت کی یہ حدود جمہوریت کے مؤثر کام کرنے پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں۔